نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Inshallah, Allah Ta'ala ke fazl o karam se, we are going to study Surah Al Imran today. That is the third surah of the Quran Majid. जो कुरान मजीद का order है according to that. एक सेकंड स्लाइड आगे नहीं हो रही है. Yes. So, तो सूरह आल इमरान से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे. थोड़ी सी इसकी डिटेल्स हम पहले देख लेते हैं. थर्ड सूरह है कुरान मजीद की. इट इज टोटल ऑफ 200 आयात. इसमें जो 200 प्लस आयात जाती है ना कुरान मजीद में, तो वो बहुत कम सूरास की हैं. हमने कल पढ़ी थी सूरतुल बकरा, दैट इज द लॉन्गेस्ट सूरह. फिर सूरतुल आराफ है, सूरतुल शूरा है, और सूरह आल इमरान है, दैट इज 200 आयात. तो ये कुछ सूरतें हैं जो कि 200 प्लस जाती हैं, और उनमें से एक सूरत है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सूरज है. इसके टोटल 3953 वर्ड्स हैं. टोटल रुकू 20 हैं, जबकि सूरतुल बकरा के ऑलमोस्ट इससे डबल रुकूज हैं. आयात लंबी है ना सूरतुल बकरा की, इसकी थोड़ी साइज वाइज छोटी आयात है. थर्ड एंड फोर्थ पारा में ये सूरत कवर हो जाती है. फोर्थ पारा के मिड या उससे थोड़ा आगे जाती है, थर्ड पारा से स्टार्ट होती है. और गला मेरा अभी भी खराब है, तो थोड़ी खांसी आपको साथ साथ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक है. और दिस सूरा वाज आल्सो रिवील्ड इन मदीना. मदनी सूरत है, मदीना में नाजिल हुई थी. आफ्टर हिजरत बेसिकली जो सूरतें नाजिल होती है ना, उनको मदनी सूरत कही जाती हैं. इसका बहुत सारा पोर्शन थर्ड ईयर में भी नाजिल हुआ था, लेकिन जो मेजर पोर्शन है ना इसका, दैट वाज रिवील्ड इन 9th ईयर, जब डेलीगेशन नजद से आया था. नजद कौन सा इलाका था? नॉर्थ ऑफ अरब पेनिनसुला में ना, जहाँ पे क्रिश्चियंस वगैरह रहते थे, वहां से वफ्द आया था. तो उनको एड्रेस करने के लिए, उनके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए इस सूरत का मेजर पोर्शन 9th हिजरी में नाजिल हुआ था. थर्ड ईयर में आल्सो रिवील हुआ था. बल्कि इस सूरत का जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होगा ना, दैट टॉक्स अबाउट गज़वा ओहद. ओहद के बारे में जो आयात हैं वो हमें बल्कि मिलती ही इस सूरत के अंदर है. ये सूरत की स्पेशलिटी भी है. ओहद की डिस्कशन, ओहद की बैटल की डिस्कशन के ऊपर जो कमेंट्री है ना अल्लाह ताला की, कि क्या हुआ था, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, उसमें से लेसन्स हमने क्या लर्न किए, आगे क्या होना चाहिए, ऑल दैट कम्स इन दिस पर्टिकुलर सूरह. तो ओहद का जो डिस्कशन है ना, वो भी बहुत लंबी है सूरत में, और वही है जो कि थर्ड ईयर में रिवील हुई है. और थर्ड ईयर में आपको पता है गज़वा ओहद हुई थी. बाकी सूरत की स्पेशलिटी ये भी है कि इसमें बहुत सारी दुआएं हमें मिलती हैं. बल्कि थर्ड पारा पूरा अगर हम देखें ना, सेकंड जो सूरह थी सूरतुल बकरा का एंड, एंड देन सूरत आले इमरान का स्टार्ट, और सूरह आले इमरान आगे जब फोर्थ पारे में भी जाती है, यहाँ पे हमें देखते हैं कि हमें बहुत ज्यादा दुआएं मिलती हैं. तो वो दुआएं कौन सी हैं, किसकी हैं, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे. सूरतुल अंबिया में भी बहुत सारी दुआएं हैं, और भी कुरान मजीद में हमें दुआएं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये वो मुकामात, उन मुकामात में से है जहाँ पर हमें बहुत ज्यादा दुआएं इकट्ठी हमें मिलती हैं, ठीक है. तो टॉपिक अगर हम इस सूरत का देखें ना, टॉपिक से पहले हम ऑडियंस देख लेते हैं. जैसे मैंने बताया कि नजद का वक्त उस वक्त आया हुआ था, तो स्पेसिफिकली इस सूरत में जो टारगेट ऑडियंस है ना, दैट इज क्रिश्चियंस. ईसाइयों से हम देखेंगे बहुत ज्यादा बात हो रही है, लेकिन साथ साथ ज्यूस से भी कुछ बात होगी, अहले किताब से ओवरऑल इन टोटलिटी बात हो रही होगी. मुनाफिकीन का जिक्र आएगा जहां पर गज़वा उहद की बात होगी, और फिर कुछ मुशरिकीन से कम बात होगी, लेकिन होगी. और सारा कुरान मजीद मोमिनीन के लिए तो है ही, तो मोमिनीन के लिए डेफिनेटली साथ साथ इसमें लेसन्स हैं और इसमें बातचीत होगी, ठीक है. और इसका टॉपिक अगर हम देखें ना, सूरतुल बकरा से रिलेटेड हमने क्या बात की थी, कि उसमें ईमान उसका टॉपिक है. ईमान के इर्द गिर्द वो पूरी की पूरी सूरत बिल्ट हुई हुई है. और मोमिनीन को बेसिकली अपना ईमान की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ईमान के आर्टिकल्स क्या हैं, ईमान को ताज़ा कैसा रखना है, ईमान को रिजुवेनेट कैसे करना है, ये सारी डिस्कशंस ये सूरतुल बकरा में थी. उससे पहले सूरतुल फातिहा में क्या था? इंट्रोडक्शन टू द बुक था. पूरा कुरान मजीद का प्रीफेस अगर हमने देखना हो, समरी देखनी हो कि कुरान मजीद में आगे कंटेंट आने वाला क्या है, क्या डिस्कशन होगी, दैट इज इन सूरतुल फातिहा.
اس کے بعد سورۃ البقرہ آ جاتی ہے جس میں شروع میں کتاب کے بارے میں ذکر ہو کے اس کے بعد جو 3 کیٹیگری آف لوگ تھے وہ کون تھے؟ بلیورز ان دا بک دیٹ آر متقین، دین ڈس بلیورز ان دا بک دیٹ آر کافرین، اینڈ پھر وہ لوگ جن کے دل میں نفاق ہے، ایمان نہیں ہے. ایک ایمان والے تھے، ایک وداؤٹ ایمان تھے، اور پھر وہ لوگ جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلم ہیں لیکن اصل میں ان کے دل میں ایمان کی جگہ نفاق ہے. دے آر آلسو بیسکلی ناٹ دا ٹرو بلیورز ان دا بک، وہ لوگ. تو وہاں سے آگے ڈسکشن چلی تھی، اور اس میں اب ہم دیکھیں گے اسلام پہ ڈسکشن ہوگی. اسلام اور ایمان میں فرق ہے کیا؟ اسلام بیسکلی نا انسان کی یا مسلمان کی ظاہری حالت ہوتی ہے. اسلام میں انسان داخل ہو جاتا ہے جب وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی زبان سے جب اس نے اقرار کر لیا کہ وہ اللہ کا فرمان بردار رہے گا، وہ اللہ کی بات مانے گا، تو وہ بس مسلمان ہو گیا. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان اصل میں دل کی حالت ہے کہ وہ بات مان تو رہا ہے، وہ یعنی فرما برداری کر تو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کتنے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس میں ریاکاری تو نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ نماز ٹھیک بھی پڑھ رہا ہے. اب یہ جو ساری نماز سے ریلیٹڈ جتنے بھی نماز کا ایسنس ہے وہ سارا وہ ایمان ڈیفائن کرے گا. ٹھیک ہے، اسلام میں کیا آتا ہے کہ جی آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اسلام ظاہری پہلو ہوتا ہے ایک مسلمان کا، اور ایمان اس کے دل کی حالت ہوتی ہے، دل میں ہوتا ہے ایمان. جس طرح نفاق بھی دل میں ہوتا ہے، اور پھر کفر جو ہے وہ بھی اس کا اظہار دل سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ پھر ڈیفینیٹلی ظاہر پہ آ جاتا ہے. تو اسلام وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا. اسلام کی ڈومیننس ہوگی ہی ناؤ دین اینڈ فار ایور، دا دین دیٹ ہیز بین چوزن بائی اللہ دیٹ از اسلام. تو اسلام پہ آپ دیکھیں گے اس میں ڈسکشنز ہوں گی، آرگیومنٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جو پرانے پروفٹس تھے، جو پہلے پروفٹس تھے، پریویس تھے، they also came with the same message that was the message of اسلام. ٹھیک ہے، اور اسلام پہ اگر عمل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ سینٹرل آیاز ہم دیکھیں گے، اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا قرآن کو تھام کے رکھنا. اینڈ اللہ تعالیٰ بتائیں گے اس صورت میں کہ تم بہترین امت ہو کیوں، why you are the chosen ones. chosen one ہم ہیں، یہ تو ہمیں سورۃ البقرہ سے پتہ چل گیا تھا نا، امت وسط ہے. یہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کنت خیر امت تخرج للناس، کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر تم لوگ کرتے ہو، وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ قرآن سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو تھامنا، قرآن کو پکڑنا، یہ اوور آل ڈسکشن پوری صورت میں یہ ہوگی. جو کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، ان کو بھی اس صورت میں اسلام کی دعوت دی جائے گی، اور انہیں کہا جائے گا کہ آپ بھی اسلام کی طرف آئیے اور اسلام کو فالو کیجئے. اس صورت کو اگر ہم سیکشنز میں ڈیوائڈ کریں اور سیکشنز میں ڈیوائڈ کر کے صورت کو پڑھنا کافی ایزی ہو جاتا ہے. تو if we divide it into sections تو ہم اس کو ٹوٹل 5 sections میں دیکھیں گے. سیکشن A B C D and E. C اس کے سینٹرل سیکشن ہوگا. 100+ آیات میں میں نے آپ کو بتا دیا جہاں پہ میجرلی قرآن کا ذکر آئے گا، اور ہماری مومنین کی رسپانسبلٹی بتا دی جائے گی، جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بیسکلی قرآن کا میسج آگے پہنچانا ہے. دین B and D میں ہم دیکھیں گے، اور A اور E میں ہم دیکھیں گے بہت ساری سملیرٹیز. A میں ہمیں ملے گا ذکر کتابوں کا، بلیورز اینڈ ڈس بلیورز کا، جیسے یہاں پر میں نے مینشن کیا ہوا. انشاءاللہ ابھی ہم سیکشنز پر آ جاتے ہیں. اور ای میں ہم دیکھیں گے ساری جو ڈسکشن ہوئی ہے نا سورت میں، اس کو کنکلوڈ کر دیا جائے گا. اے میں سورت کا انٹروڈکشن بھی ہمیں ملے گا، اور اولو الالباب کا جو لوگ ہیں، عقل والے لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، ان کا ذکر ملے گا. اور ای سیکشن میں اگین کنکلوڈ کر دیا جائے گا اس سورت کو. جتنے سورت میں ساری آڈینس تھی نا، جن سے بھی بات کی گئی ہے، ان سے ایک ایک آیا میں بات کی جائے گی. اینڈ الٹیمیٹلی لاسٹ میسج دے دیا جائے گا، فارمولا فار سکسیس ہمیں بتا دیا جائے گا، اور دوبارہ اولو الالباب سے بات ہوگی سیکشن ای میں. ٹھیک ہے، سیکشن بی میں ہم دیکھیں گے ڈفرینٹ پروفٹس کا ذکر آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ جو اسکیمنگ کی گئی ٹو کل ہم نعوذ باللہ، وہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے. اسی طرح سیکشن ڈی، دیٹ از دا لانگسٹ سیکشن، غزوہ احد کا ذکر آئے گا. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اسکیمنگ کی گئی آپ کو کل کرنے کی، اور آپ کو پھر پہاڑ پر جانا پڑا وغیرہ وغیرہ. یہ سملیرٹیز کچھ ان سیکشنز میں ہمیں ملیں گی، اور ان سیکشنز کو فردر سب ڈیوائڈ کیا گیا ہے سب کیٹیگریز میں فار دا ایز آف آور ڈسکشن.
تو یہاں سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ بھی تھوڑا سا چارٹ دیکھ لیجئے, اس کو ہم اینڈ میں بھی سمرائز کر سکتے ہیں, لیکن اس کا جو مڈل پورشن ہے نا وائٹ والا, 4 اسٹیپ پلان ٹو لیڈ دا ورلڈ, اس کو اگر آپ دیکھ لیجئے, جو آیاز کی ڈویژن سائٹس پر دی گئی ہے نا, دیٹ از آلموسٹ سیم, جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے. تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس میں, اتنا زیادہ نہیں, لیکن جو بیچ میں اسٹیپس ہیں یہ بہت اچھا بتا رہے ہیں. اس کو ذرا دھیان سے دیکھیے کہ 4 اسٹیپ پلان ٹو لیڈ دا ورلڈ کیا ہے. انویٹیشن ٹو دا پیپل آف بک. جو اہل کتاب ہے نا, اہل کتاب کن کو کہا جاتا ہے؟ جن کے پاس تورات ہے اور انجیل ہے. اور جو قرآن والے لوگ ہیں, دے آر آلسو پیپل آف دا بک, لیکن ہمیں پیپل آف دا قرآن بیسکلی کہا جاتا ہے, اہل القرآن کہا جاتا ہے. اور اہل کتاب کو الگ کر دیا جاتا ہے, ڈسٹنگش کر دیا جاتا ہے فرام پیپل آف قرآن سے. تو ان کو انوائٹ کرنا ٹورڈز اسلام, یہ ڈسکشن اس صورت میں آئے گی. ٹھیک ہے. نمبر 2, بینیفٹ فرام گڈنس آف دا پیپل آف بک. اس پرٹیکولر صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اہل کتاب کے کچھ پرابلمس بتائی گئی ہیں, نیگیٹو ٹریٹس بتائے گئے ہیں, ان کے کچھ ڈیلیوژنس بتائی گئی ہیں کہ وہ دھوکے میں تھے, کیا دھوکا تھا ان کو, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تعریف بھی ان کی گئی ہے. یہ وہ صورت ہے جہاں پہ ہمیں ان کی کچھ تعریف بھی مل جاتی ہے, اور وہ تعریف جو ہے ود رسپیکٹ ٹو کرسچنس زیادہ ہے, جوز کی اتنی نہیں ہے, لیکن کرسچنس کی کچھ تعریف ہے. سورۃ الاسراء میں بھی ایون اللہ تعالیٰ کرسچنس کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں, وہ اللہ کی کتاب سن کر, تلاوت سن کر رونے لگ جاتے ہیں. یہاں پر بھی کچھ ذکر آئے گا جو کہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے. تو ان میں جو گڈنس ہے اس کو بھی ریئلائز کرنا ہے, اور ان کو پھر انوائٹ کرنا ہے ٹورڈز اسلام. دین پروٹیکشن فرام ایولز آف دا پیپل آف دا بک. ان کے نیگیٹو ٹریٹس ڈیفینیٹلی بتائے گئے ہیں, ان سے بچ کے رہنا ہے. نمبر 4, یونٹی, کوآپریشن اینڈ اسٹرانگ آرگنائزیشنل ڈسپلن امنگ مسلمس. یہ پرٹیکولر لیسن ہم کہاں سے لیں گے؟ غزوہ احد سے. احد ہمیں سکھائے گی کہ مسلمانوں کو آپس میں مل جل کے کیسے رہنا چاہیے تھا, ان میں آرگنائزیشنل ڈسپلن کیسا ہونا چاہیے تھا, یونٹی کوآپریشن کیسی ہونی چاہیے تھی, اور آپس میں سلوک, رویہ, اخلاق ہونا چاہیے. اور رہا بھی اس وقت, تھا بھی وہی, اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایگزامپلیفائی کیا ہے ان دیز آیاز فار آور بینیفٹ, رائٹ. تو یہاں سے اب سیکشن اے ہم دیکھتے جائیں گے, 121 سے لے کر 20 آیات تک, 1 to 9 اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. آگے آپ کو پوری آیات نظر آئیں گی سلائڈس کے اوپر. 1 to 9 میں بیسکلی ریویلیشنز آف اللہ کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی. قرآن مجید کا ذکر تو ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کتابیں تھیں ان کا بھی تھوڑا ان کمپیریزن ذکر آ رہا ہے. اب یہاں پر آپ 1 to 9 آیات دیکھیے شروع میں بالکل, اس میں سے اب جو ہائی لائٹڈ پارٹس ہیں نا, ہم وہ زیادہ اسٹڈی کریں گے. باقی جو آیات ہیں بیچ میں سے وہ موسٹلی اسی کی یا تو ڈسکرپشنز ہوتی ہیں, یا پھر وہی باتیں جو کہ کچھ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. ادروائز ڈیفینیٹلی ہمیں 1 آور میں جب سمرائز کرنا ہو ایک لانگیسٹ, ون آف دا لانگیسٹ سوراز کو, تو وی کین ناٹ گو ورڈ بائی ورڈ, بلکہ ہم امپورٹنٹ پورشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور انہی پورشنز کی جو ڈسکرپشنز ہیں ان کو ہم ڈیٹیل اسٹڈی کے لیے بعد میں کبھی ہم دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, یہ سورت بھی حروف المقطعات سے ہی شروع ہوتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ نہیں کوئی الہ سوائے اس کے, وہی ہے الحی اور القیوم. سب سے پہلے اللہ ہی کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا تعارف ہونا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہونا ضروری ہے, ادروائز وی ول ناٹ بی ایبل ٹو, جب ہم ریکگنائز نہیں کریں گے اللہ کو, تو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ورشپ اللہ. ٹھیک ہے, یہ سمپل سی سائیکالوجی ہے, سمپل سی لاجک ہے, سمپل سا ریشنل ہے. اللہ ایک ہی الہ ہے, اور وہی الحی ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا. اللہ کی یہ جو 2 صفات ہے, جن کو اسم اعظم بھی بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں, اور یہ حدیث ہے کہ ان اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو یہ 2 اسم اعظم بیسکلی یہ پروف کرتے ہیں کہ اللہ ہی اس لائق ہے جو کہ جس کی کہ عبادت کی جائے, وہی الہ ہے. ٹھیک ہے. نزل علیک الکتاب, جس نے اتاری, جس نے نازل کی آپ پر کتاب, بالحق کی مصدقا لما بین یدیہ, جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے بھی تھی. تو یہاں سے اب ہم دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کا ذکر آئے گا, اور آگے دیکھیے وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, تورات اور انجیل بھی اتاری. تو اللہ تعالیٰ نے جو وحی اتاری, جو وحی نازل کی, وہ ان کا میسج یعنی اسلام اور ان پر ایمان لانا,
یہ ریکوائرمنٹ تھی، یہ کتنا ضروری ہے، یہاں سے اب بات شروع ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے بار بار اس صورت میں پلٹ کر بات کہاں آئے گی؟ اسلام کے اوپر اور کتاب کے اوپر، ان دو فیکٹرز کے اوپر بار بار بات آئے گی. ٹھیک ہے، تنزل علیک الکتاب بالحق کی، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی، یہاں پر قرآن مجید کی بات آ رہی ہے، وہ حق کے ساتھ نازل کیا، مطلب دیٹ از ٹروتھفل، اس میں ٹروتھ ہے، اس کا کانٹینٹ سارا، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور وہ پرپس فل ہے. حق کے دو مطلب ہوتے ہیں، با مقصد ہے. اس کو بلا وجہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا کہ یہ کتاب ہے، اس کو کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے، ہمیں پڑھنے سے کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا، کوئی گائیڈنس ہی نہیں مل رہی، زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، بس ایسے ہی ریڈنگ کے لیے، اسٹوری ہے، انجوائمنٹ کے لیے. ایسا نہیں ہے، پرپس فل ہے اور اس کے اندر ٹروتھ ہے. نمبر 3، یہ تصدیق کرتی ہے، یعنی پروف کرتی ہے کہ جو باقی کتابوں میں جو میسج تھا وہی اس کے اندر بھی میسج ہے. تینوں کتابیں ایک دوسرے کو سچ پروف کرنے کے لیے ایویڈنٹ ہے کہ یہ تینوں کتابیں اللہ ہی کی طرف سے، تینوں کا میسج جو سیم تھا. اب بعد میں اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ ان کی اگلی جو 2 کتابیں ان میں تحریف ہو گئی، چینجز ہو گئی، لیکن اللہ نے ہی تورات اتاری اور اللہ ہی نے ہی انجیل بھی اتاری. اب آیت نمبر 7 میں دیکھیے، جو کہ ہائی لائٹڈ پورشن ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا، اس میں 2 طرح کی آیات ہیں. فرسٹ آیات دے آر محکمات. محکمات کون سی آیات ہوتی ہیں؟ جن میں کلیئرٹی ہوتی ہے، جن میں کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوتی. And they are related to our aqidah, that is our creed, our theology, and then our amal, our actions, our deeds. تو ان ڈوز اینڈ ڈونٹس، حرام اینڈ حلال، اس سے ریلیٹڈ اللہ نے کنفیوژنس نہیں رکھی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہمیں عقیدے میں کنفیوژن ہے یا ہمیں کوئی عمل کرنے میں کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہننا ام الکتاب ہی، یہ ام الکتاب میں ہے. ام الکتاب مطلب جو لوح محفوظ میں ام الکتاب ہے نا، وہاں پر قرآن مجید وہی یہ والا قرآن مجید، اور اس میں محکمات ہیں. اور دوسری آیات کون سی ہیں؟ وہ اکر متشابہات. دوسری آیات کو کہتے ہیں متشابہات. یہ کون سی آیات ہوتی ہیں؟ وہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کلیئرٹی نہیں رکھی. کیوں نہیں رکھی؟ کیونکہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، آگے اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں. اور یہ ہیں کون سی آیات؟ یہ بیسکلی وہ آیات ہیں جن کا ہمارے عمل سے ریلیشن کوئی نہیں ہے، عقیدے سے ریلیشن نہیں ہے، لیکن ان پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی ٹیسٹ ہے، یہی چیک کرنا چاہتے ہیں یہ ایمان لے کر آتے ہیں کہ نہیں. فار ایگزامپل جنت اور جہنم سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں، دے آر کالڈ متشابہات، کیونکہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں صرف انفارمیشن دی گئی ہے، جتنی انفارمیشن دی ہے اسی کے تھرو اس پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے، بس وہ ہم نے لے کر آنا ہے. جیسے سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ صلح حدیبیہ کے دن، پلیز میوٹ کر لیا کریں اپنے مائکس کو. صلح حدیبیہ کے دن اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مومنین کے ہاتھ پر تھا جب بیت الرضوان ہوئی ہے. تو اللہ کا ہاتھ مومنین کے ہاتھ پہ کیسے تھا ہمیں نہیں پتا، اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا، لیکن بس اتنا پتا چل گیا تو ہم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے. اب مزید ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہیں. اب کیسے مستوی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، کیفیت کیا ہے، یہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتا، ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ کچھ اس طرح متشابہات بھی ہمیں ملیں گی. اور متشابہات کا پرپس کیا ہے؟ صرف ایک تو ہمیں کچھ انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے، دوسرا ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ان متشابہات کے ذریعے سے یہ انسان اس میں بہت زیادہ ان کے پیچھے لگ کر کہیں فتنے کا شکار تو نہیں ہو رہا، یا پھر ان پر ایمان لا کر جیسے اللہ نے بتایا بس ویسے مان رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہر چیز کی ہمیں حکمت پتہ چلے، ہر چیز کے لاجک ریزن پتہ چلے. تو اللہ تعالیٰ بار بار نا انسان پر ثابت کرتے ہیں کہ تم عاجز ہو، تم کمزور ہو، تمہیں ہر بات نہیں پتا ہو سکتی، تمہارا علم کامل نہیں ہے، تمہیں ہر بات کی حکمت بھی نہیں پتا ہو سکتی. کچھ باتیں تمہیں یؤمنون بالغیب، غائبانہ طور پہ ماننی پڑیں گی. بس یہی تو ٹیسٹ ہے. اگر ہر چیز سامنے آ جائے، ہم جنت کو بھی دیکھ لیں، جہنم پکچرز دیکھ لیں، پھر مانیں، تو پھر تو کوئی ٹیسٹ ہی نہ ہوا نا، پھر تو ہر کوئی مان لے گا. جب ہمیں پتا ہے اس کنٹری کا پرائم منسٹر فلاں شخص ہے، آپ میں سے کوئی ہے جو ریجیکٹ کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا. ہم نہیں، ہم پوری آبادی 100% پاکستان کی عوام نے مانا ہوا ہے کہ جی یہ بن گئے ہیں، یہی ہیں. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں، کوئی ہوگا جو ریجیکٹ کرے گا؟ 100% لوگ مان جائیں گے اس کو. ٹھیک ہے، ایمان لے آئیں گے. تو یہ ٹیسٹ ہی نہیں ہے نا. پھر ٹیسٹ کیا ہوا؟ پھر تو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ایمان بالغیب، غائبانہ طور پہ. تو یہ متشابہات کا یہ مقصد ہے. تو یہ 2 طرح کی قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں. آگے اس آیت کا میں دیکھیے جہاں پہ ہائی لائٹڈ پورشن ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں نا، علم کے پکے لوگ، میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر اس صورت میں اولو العلم، اولو الالباب کا بار بار ذکر آئے گا، علم والے لوگوں کا بار بار ذکر آئے گا، کیونکہ علم والے لوگ فوراً
ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اسلام ہی ٹرو ریلیجن ہے اور اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور اگر کوئی غلط ویز پر ہے، غلط رستوں پر ہے، تو وہ فوراً چینج ہو جاتا ہے اور سیدھے رستے پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پرٹیکولر ٹریٹ ہے راسخون فی العلم کا، علم والے لوگوں کا. لیکن علم والے لوگوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز کامل علم اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، کامل العلیم اور الحکیم کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. ہمیں اللہ نے علم دیا ہے کیوں؟ تاکہ ہم غور و فکر تدبر کریں، اور اینڈ میں اسی لیے سورت کے اینڈ میں کنکلوژن میں جو کنکلوڈ کرے گا پارٹ، اس میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی طرف، کنٹمپلیشن اینڈ ریفلیکشن کی طرف بلائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ انٹروڈکشن کی چیزیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے. اور کیوں یاد رکھنی ہے؟ کیونکہ پوری صورت اس سے ریلیٹ کرے گی، سارے سیکشنز پھر الٹیمیٹلی واپس ادھر ہی آئیں گے. تو الراسخون فی العلم، جو علم والے لوگ ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. کل من عند اللہ عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت نہیں پکڑتے مگر وہ لوگ جو کہ اولو الالباب ہیں. اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی عقل والے لوگ ہوتے ہیں، علم والے لوگ ہوتے ہیں. تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے 4 ٹائٹلز جو کہ علم والے لوگوں کو دیے گئے ہیں. رائٹ، نمبر 1 الراسخون فی العلم، دین اولو الالباب، دین ویل سی اولو الابصار، اینڈ دین اولو العلم. یہ 4 ٹائٹلز ہم ان لوگوں کو کے پڑھیں گے، اور ان لوگوں کو بار بار یہاں پر خطاب کیا جائے گا، بلایا جائے گا، اور ان سے بات کی جائے گی. اور دے آر ڈیفینیٹلی وہ جو کہ ایمان لے آئے، جو مومنین ہے. عقل والا انسان وہی ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا. اب اولو الالباب کی کچھ دعائیں آگے آ رہی ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا سورت میں دعائیں کافی میں ہمیں ملیں گی. اور ہم دیکھیں گے جو کنکلوژن والا پارٹ ہے سیکشن ڈی، اس میں بھی اولو الالباب کا ذکر آئے گا. وہاں پر ان کی بہت زیادہ دعائیں آئیں گی. تو عقل والے اور علم والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ اب یہاں پہ ہم اچھی طرح سمجھ جائیں گے. نمبر 1 وہ لوگ جو کہ اپنے علم اور عقل کے ذریعے سے حق کو پہچان جاتے ہیں. کون سا حق؟ جو کتاب میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اپنے رسول کو جو کتاب دی اس میں نازل کیا. حق کو پہچان کر کرتے کیا ہیں؟ اس پر عمل کرتے ہیں. دے آر دا پیپل آف دا ایکشن، کام کرنے والے، عمل کرنے والے لوگ ہیں. صرف ایمان لے آنا، مسلمان، پیدائشی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، عمل کرنا ضروری ہے. نمبر 2 یہ دعاؤں والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل یہی ہوتا ہے کہ آپ عمل کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ دعا بھی کر رہے ہیں. آپ کا بھروسہ سارا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اپنی دعاؤں کے اوپر ہے، لیکن آپ ساتھ ساتھ محنت بھی کریں گے، اسباب مکمل طور پر اختیار کریں گے، ظاہری اسباب اختیار کریں گے، اور باطنی طور پر دل میں آپ کا اللہ پر بھروسہ اتنا اسٹرانگ ہوگا، آپ کی دعائیں اتنی اسٹرانگ ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے مسخر کر دیں گے، وہ کام آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 ٹریٹس ہوتے ہیں اولو الالباب کے، جو کہ ہمیں بار بار اس صورت میں نظر آئیں گے کہ لوگ دعا بھی مانگ رہے ہیں مومنین، اور محنت بھی کر رہے ہیں، اسلام کو، حق کو جاننے پہچاننے کے بعد اس کو مان بھی رہے ہیں. صحیح. تو ان کی دعا دیکھیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو پھیر مت دینا. ہدایت مل گئی اس کتاب سے، قرآن مجید سے، جس کا اوپر ذکر تھا، اب ہمارا دل پھیر نہ دینا، اس پر ہم جمے رہیں. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت کا تحفہ دے. انک انت الوہاب، بے شک تو دینے والا ہے، تحفے دینے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب، بے شک تو ہی لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن جس میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ربنا اور اللہم، ان 2 ورڈ سے جتنی جو بھی آیات شروع ہوتی ہیں یا سینٹینسز شروع ہوتے ہیں، دیٹ آر بیسکلی دا دعاز، وہ دعا ہی ہوتی ہے. تو یہاں پر کیا دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تو جس دن جمع کرنے والا نا، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس دن ہمیں جمع کر کے ہمیں کامیاب کرنا، یہ اصل میں یہاں پہ دعا مانگی جا رہی ہے. آیت نمبر 11 میں دیکھیے جو ہائی لائٹڈ پورشن ہے، اس کو البتہ میں شروع سے پڑھ رہی ہوں. کدأب آل فرعون، جیسے مثال ہے فرعون کی، آل فرعون کی. والذین من قبلہم، اور جو اس سے پہلے بھی تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے کیا کیا؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ آیات کو جھٹلایا. ٹھیک ہے، تو کتابوں کی بات ہو رہی ہے نا، کتابوں کا جو میسج تھا اس کو انہوں نے جھٹلایا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑا. واللہ شدید العقاب، ان کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے. تو کتاب کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے سزا نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ کرنے والے لوگوں کے لیے سزا ہے. کل الذین کفروا ستغلبون، کفار سے کیا کہہ دیجئے کہ تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے، تم لوگ جیت نہیں سکتے، تم لوگ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ یہ میں میوٹ کر دوں. وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ،
آگے دیکھیے آیت نمبر 13 میں جو ہائی لائٹڈ پورشن ہے، ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے، لیسنز ہیں، اور یہ لیسنز کون لوگ لے پاتے ہیں؟ اولو الابصار جو ہے، ابصار بصر کو کہتے ہیں نا، نگاہ مطلب آنکھ، تو بصر بصیرت، بصیرت والے لوگ جو ہوتے ہیں مطلب ان کی آبزرویشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ اپنی عقل، اپنی آبزرویشن اور اپنی نالج، اپنے علم کی وجہ سے بات کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، بات کی سچ تک پہنچ جاتے ہیں اور اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. صحیح. اب یہاں پر ذرا ہم پچھلی سلائڈ پر جاتے ہیں، آپ دیکھیے جی 1 to 9 ہم نے اللہ تعالیٰ کی ریویلیشنز کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے. 10 to 14 میں ہم نے کیا پڑھا کہ کچھ ڈس بلیورز ہوں گے جو کہ کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیات کو ریجیکٹ کریں گے اور ان کے لیے ڈسٹریکشنز ہیں جس میں کہ وہ لگ جائیں گے. لسٹ آف ڈیزائرز جہاں پر بتائی جا رہی ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، کتنی اہم یہ آیت ہے اور کتنی فیمس آیت ہے، آپ لوگوں میں سے زیادہ تر نے یہ سنی ہوئی ہوگی. آیت نمبر 14، یہ اصل میں یہ جو ڈیزائرز ہیں یہ ہے سارے انسانوں کے لیے، لیکن ان کے پیچھے جو لگ گیا وہ ناکام ہو گیا، جو ان کے پیچھے لگ کے آخرت کو بھول گیا، اللہ تعالیٰ کو بھول گیا. جو ڈس بلیورز ہیں نا، وہ اصل میں ان کے پیچھے لگتے ہیں، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مومن جو ہے وہ اس کی ڈیزائرز ہوتی ہیں، وہ ان کو پورا ڈیفینیٹلی کرتا ہے، لیکن ایک تو اللہ کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے حلال طریقے سے، اور دوسرا مقدم کس کو رکھتا ہے، پرائیورٹی کس کو دیتا ہے، صرف اور صرف اللہ کو. تو یہ آیت دیکھیے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، اللہ نے مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے ڈیزائرز کو، من النساء عورتوں کی، والبنین اور بیٹے، والقناطیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ میں اپنے بعد جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑے جا رہا ہوں وہ عورت ہی ہے. تو عورت بہت بڑا فتنہ ہو جاتا ہے مرد کے لیے، عورتوں کے لیے مرد کیا کچھ نہیں کر جاتے جی، حرام کمانے لگ جاتے ہیں بیویوں کی خاطر، سود کا پیسہ لے کے گھر بنانے لگ جاتے ہیں، اور اتنا کچھ ہوتا ہے، یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں انوالو ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یا اولاد کے لیے انسان اتنا کچھ کرتا ہے کہ اس کو کسی مہنگے اسکول میں ایڈمیشن دلوانا ہے تو چاہے غلط کمائی ہو، چاہے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دو دو جابس کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، یہ حالات ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں ان کی وجہ سے. اتنا اللہ، یہ جو ڈیزائرز ہیں انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، ان کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. مزید کیا ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے بہت زیادہ خزانے، تو انسان کو اپنے خزانوں سے محبت ہوتی ہے. والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، برانڈڈ گھوڑے، مطلب جیسے آج سواریاں ہوتی ہیں نا، آج کل ہمارے پاس گاڑیاں ہیں تو گاڑیوں سے محبت ہوتی ہے. والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتیاں، مطلب جو ان کا سورسز آف ارننگ تھے، جیسے آج کل ہمارے پاس فیکٹریز ہیں یا دکانیں ہیں یا گھر رینٹ پہ دیے ہوئے ہوتے ہیں یا جابز ہیں، ان سب کے پیچھے لگ کے یہ اتنا مزین ہوتا ہے انسان کے لیے کہ اس کے پیچھے لگ کے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے فائدے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس ہے جو کہ بہترین ٹھکانہ ہے. یہ ہم اینڈ میں بھی، یہ انٹروڈکٹری پورشن ہے نا، اینڈ آف دا سورہ میں بھی ہم یہ پورشن ریپیٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے، واللہ عندہ حسن المآب. اور اوپر بھی ہم نے پڑھا تھا نا یہ آیت نمبر 9 میں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ بھی اینڈ میں جا کے ریپیٹ ہوگا، آپ لوگ دیکھیے گا. اور اگلی آیت دیکھیے نمبر 15 مڈل میں، قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے مقابلے میں جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کو بیسکلی ریوارڈ ملے گا، ٹھیک ہے. اور تقوی کیا ہے، تقوی کی ڈیفینیشن آپ کو بار بار بتائیے. تقوی بیسکلی بچنا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، بیسکلی حدود اللہ کے اندر رہنا، ہر وقت اپنے دامن کو بچا بچا کر زندگی کے رستے میں سے گزرتے جانا کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، ہر وقت کانشیس رہنا، کانشیسنیس آف اللہ کہ مجھ پہ کیمرہ فکس ہے ہر وقت، اور وہ مجھے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی کوئی بھی تھوڑی سی بھی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے. ہر قدم پہ ہم ایک فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، تو کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل میں تقوی ہے. وہ آپ امیجن کیجئے کہ آپ ایک سرکل میں کھڑے ہیں، سرکل کے باہر ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈونٹس ہیں، جن سے اللہ نے منع کیا، سرکل کے اندر ڈوز ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں. تو وہ سرکل کے اندر ہمیشہ رہنا ہے، سرکل سے باہر سٹیپ آؤٹ نہیں کرنا. اتنا آسان سا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. اور ہمیں پتہ ہے کہ جی منع جو چیزیں نا وہ کچھ ہیں، زیادہ تر تو اللہ نے ہمیں الاؤ کیا ہے. کھانے پینے میں کچھ چیزیں ہیں نا جو کھانے میں اللہ نے منع کر دی ہیں، زیادہ تو الاؤڈ ہے. کچھ چیزیں جو پینے کو اللہ نے منع کر دی ہیں، زیادہ تو الاؤڈ ہے. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا کہ اب شیطان بیسکلی ہمارے لیے مشکل بنا دیتا ہے. اور
ڈیزائرز کو فالو کرنا شیطان ہمارے لیے آسان بنا دیتا ہے، نمازیں چھوڑنا ہمارے لیے آسان بنا دیتا ہے، ہمیں فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ آسان ہے اور تقوی اختیار کرنا مشکل ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ دین آسان ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ یرید بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ آپ کے لیے مشکل نہیں چاہتا، سورۃ البقرہ میں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 16 میں دوبارہ دعا دیکھیے، ان لوگوں کی دعا، تقوی اختیار کرنے والوں کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ سے بچا لیجئے، الصابرین والصادقین والقانتین، یہ بھی ان کی خوبیاں ہیں تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اب ہم نے لیسنز لینے ہیں نا اس صورت میں سے، تو جن آیات میں باقاعدہ ہمیں کچھ ٹارگٹس دیے گئے ہیں ٹو اچیو، اور کچھ ایکشنز کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، وہ ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا بننا ہے؟ متقین کے بعد الصابرین، دین والصادقین، سچ بولنے والا، دین والقانتین، انتہائی فرما بردار اللہ تعالیٰ کا، والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والا۔ تو سحری کا وہ وقت ہوتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر تشریف آور ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی جو مجھ سے مانگے گا، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، وہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا اہم وقت ہوتا ہے جس وقت کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ رات دن اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور یہی ہم اینڈ میں بھی دیکھیں گے، اس صورت کے اینڈ میں بھی اولو الالباب کا یہی ان کی خوبی بتائی جائے گی کہ دن رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جو ہائی لائٹڈ پورشن ہے ود ریڈ ایرو، تو اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ اسلام ہے، اللہ نے اسلام کو چوز کر لیا، ٹھیک ہے۔ ہیومینٹی از ناٹ دا دین، لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، تو یہ کہاں سے انہوں نے پروف کیا، کہاں سے نکالا ہے؟ وہ لوگ ہی بہتر جانتے ہیں، کہیں پہ ہمیں یہ کہیں پہ نہیں فریز ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسانیت ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ ہے، حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے، لیکن حقوق اللہ کو چھوڑ کر آپ حقوق العباد نہیں کر سکتے، دونوں میں بیلنس وی ہیو ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ، صحیح۔ تو اسلام وہ ریلیجن ہے جو آپ کو بیلنس دے دیتا ہے، جو آپ کو کلیئر انسٹرکشنز دے دیتا ہے، جو آپ کو بتا دیتا ہے کیا آپ نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور اوت الکتاب جو ہیں انہوں نے کیا کیا؟ اس میں اختلاف کیا، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب جو تھے انہوں نے اس میں اختلاف کیا، تو ان اللہ سریع الحساب، اللہ بے شک ان سے جلدی حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 19 کی جو اینڈنگ ہے، یہی اینڈنگ ہم دیکھیں گے دوبارہ کنکلوژن پارٹ میں، اہل کتاب کو ہی بتائی جائے گی دوبارہ سے، لیکن وہاں پہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان لے آتے ہو نا تو تمہیں اجر ملے گا اللہ سے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، ان اللہ سریع الحساب۔ یہاں پر بالکل اس کا اپوزٹ ہے، ان کے آیات کے کفر کی وجہ سے ان کو ڈرانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ جلدی تمہارا حساب لے لے گا۔ آگے ہائی لائٹڈ پورشن دیکھیے آیت نمبر 20 میں، اسلمت وجہیہ للہ، تو جو کوئی بھی آپ سے بحث کرے اسے کیا کہنا ہے کہ میں تو اسلام لے آیا، میں فرما بردار ہو گیا اللہ کے چہرے کے لیے۔ اسلام لانے کا دوبارہ ذکر آ رہا ہے، اور اسلام کیوں لایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر فرما بردار ہوتا ہے نا، اصل میں وہی اخلاص کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جانا ہے، وہی پھر عمل کر پاتا ہے، ادروائز وہی پیدائشی نام کے مسلمان ہم رہ جاتے ہیں، لبرل مسلمز ہم بن جاتے ہیں، اور وہ ایکشنز میں ہمارا ایمان ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور نیچے دیکھیے قل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم، کہ تم بھی اسلام لاتے ہو، کہ تم بھی اللہ کے فرما بردار ہوتے ہو کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ 21 آیت، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اب یہاں پر اہل کتاب کے کچھ گناہ بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا۔ دس از آیت نمبر 21، ٹھیک ہے۔ یہ سیکشن اے میں 1 to 20 پہ بات ختم ہو گئی، ریویلیشنز آف اللہ کا ذکر تھا، پھر جو اللہ کی آیات کا کفر کر رہے تھے وہ، اینڈ دین اسلام از دا اونلی دین، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب یہ سیکشن بی یہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 21 سے 99 تک ہم دیکھیں گے کہ اہل کتاب سے بات ہوگی، اس میں ڈسکشن کیا ہوگی، ان کے اوپر کرٹیسزم کیا جائے گا، ان کے رانگ ڈوئنگز پہ، ان کے غلط کاموں پر، پھر یہ جو ان کو ڈیلیوژنس تھیں، کچھ دھوکے تھے، اس کی ہم ڈسکشن ابھی بیچ میں دیکھیں گے۔ پھر انہی کے ہسٹورک لیسنس، انہی کی ہسٹری سے انہیں دیے جائیں گے کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پروفٹس بھیجے ان کا بھی سیم میسج تھا، اور اس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سٹرگلز ہیں وہ یہاں پر مینشن کی جائیں گی کیونکہ نجد کا وفد آیا تھا نا، پرائمریلی ان سے یہاں پر بات ہو رہی تھی، تو حضرت عیسیٰ یہاں پر ان کی ڈسکشن زیادہ ہے۔
اینڈ دین 70 to 99 انہیں دوبارہ میسج دیا جائے گا کہ آپ واپس اسلام کی طرف آ جائیں، توبہ کر لیں، دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. تو یہاں پہ پھر آیت نمبر 21 سے بات شروع ہو رہی تھی. اب دوبارہ 21 دیکھیے، 21 to 99 ہم جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ لوگ کون ہیں جو کہ یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، پھر ویقتلون النبیین بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے نبیوں کا قتل کیا، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور جو لوگ عدل کا حکم دیتے ان کو بھی قتل کیا، مطلب علماء کو بھی قتل کیا، صرف نبیوں کو ہی نہیں. اور ابھی تو نبی نہیں ہوتے نا، لیکن علماء کو ہم دیکھتے ہیں نعوذ باللہ ابھی بھی قتل کیا جاتا ہے. تو اس طرح کے ٹریٹس والے لوگ ابھی بھی ہمیں ملتے ہیں. آیت نمبر 23 میں ہائی لائٹڈ پورشن دیکھیے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. یہ جو اہل کتاب تھے ان میں سے کچھ لوگ پھر گئے. کس سے پھر گئے؟ جو کتاب کا سچا میسج تھا اس سے پھر گئے، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. یعنی یہ اب ان پہ کرٹیسزم ہے نا، ان کی رانگ ڈوئنگز پہ، تو ان کے جتنے بھی غلط کام ہیں نا وہ بتائے جا رہے ہیں. آگے دیکھیے، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. اب یہ ڈیلیوژن میں تھے، ان کو دھوکا تھا کہ جی آگ انہیں چھوئے گی نہیں جب تک کہ کچھ دن کے لیے، صرف کچھ دن کے لیے آگ انہیں چھوئے گی، بعد میں جی جنت تو ان کے لیے ہی ہے. تو یہ دھوکا تھا جس میں یہ رہ رہے تھے. اور اسی طرح کا دھوکا میں نے آپ کو کل بھی کلاس میں بتایا، اب مسلمانوں کو بھی ہے کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، ہے تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، جنت تو ہمارے لیے ہی ہے. اور اسی دھوکے میں عیسائی ہیں کہ جی ہمارے تو سارے گناہ حضرت عیسیٰ لے چکے ہیں، ہم بھی جنت میں ہی جائیں گے. تو یہ دھوکا شیطان اس دھوکے میں ہمیں کیوں ڈال دیتا ہے؟ تاکہ ہم عمل نہ کریں، ہم فکر ہی نہ کریں، ہم سوچیں کہ جی چلو خیر ہے میں نے نماز نہ پڑھی، جنت میں تو میں نے ہی جانا ہے نا، چلو خیر ہے میں نے تھوڑا سا جھوٹ بھی بول دیا، جنت میں تو میں نے ہی جانا ہے. اس دھوکے میں شیطان نے ہمیں بھی ڈالا ہوا ہے، اور اس چکر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اس دھوکے میں سے ہم نے نکلنا ہے. اسی لیے یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر یہودیوں کی یہ بات، تاکہ ہم بھی انہی کی طرح کے نہ ہو جائیں اور انہی کی طرح سوچیں کہ خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر جہنم جانا. حالانکہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جہنم کی تھوڑی سی لو بھی نکلی نا، ہلکی سی ہوا، دھواں، وہ بھی انسان کو لگ گیا نا تو وہ چیخ پڑے گا کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا لے، اور دور بھاگے گا. اب آیت نمبر 26 میں دعا دیکھیے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے اللہ تو مالک ہے تمام جہانوں کا، تو ملک دیتا ہے، تو بادشاہت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور لے لیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. مطلب کہ یا اللہ تو مجھے بادشاہت دے. پھر وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے. یعنی یا اللہ تو مجھے عزت دے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بہتری، انک علی کل شیء قدیر. تو یہ اصل میں دعائیں بیچ میں بار بار آئیں گی، یہ ہم نے پڑھنی ہے. اگلے پیج پہ دیکھیے آیت نمبر 32 کا جو یلو پورشن ہے ہائی لائٹڈ، قل اطیعوا اللہ والرسول. اسلام کی یہاں پر ڈیفینیشن دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اسلام ہے کیا، فالو کس کو کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اسی میں اصل میں کامیابی ہے. صحیح. اور آگے دیکھیے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر. تو یہ وہ نبی تھے جو جن کا میسج بھی سیم ہی تھا، جو بھی اسلام پر ہی تھے. تو ان کو جب تم لوگ فالو کرتے ہو تو ان کا جو میسج تھا اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ یہ اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بھی اس میں لیسنز ہیں. آل عمران کون؟ عمران وہ نیک شخص تھے بنی اسرائیل میں سے، جن کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم دی، ان کو بیٹی دی، اور ان کی اولاد میں حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ نیک شخص تھے. اور یہاں پر پھر ان کا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ سٹوری شروع ہوتی ہے کہ حضرت عمران جو تھے اور ان کی وائف جو تھی جن کا نام حنا بتایا جاتا ہے، تو انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دی. تو حضرت جو ان کی وائف تھی انہوں نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کی طرح تو نہیں ہوتی، تو اس کو اب میں یا اللہ تیرے رستے میں وقف کیسے کر دوں. لیکن وہ دعا انہوں نے مانگی ہوتی تو وہ ان کو محراب میں اللہ کے لیے وقف کر دیتی ہیں، اور ان کا نام مریم رکھتی ہیں. اور پھر ان کے جو کفیل ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ حضرت زکریہ علیہ السلام. تو زکریہ علیہ السلام جب ایک مرتبہ محراب میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس رزق ہوتا ہے. قال یا مریم ان لک ھذا، یہ لاسٹ پورشن دیکھیے 37 آیت کا، کہ یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. اگلی آیت ذرا دیکھیے 38. یہ اس وجہ سے میں نے آپ کو پورا واقعہ سنایا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ پورشن ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت حضرت زکریا نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی. حضرت زکریا بہت عرصے سے اللہ سے دعا کر رہے تھے نا کہ ان کو اولاد مل جائے، اولاد مل جائے. لیکن جب انہوں نے حضرت مریم کی نعمت دیکھی نا، کہ جب اللہ تعالیٰ بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی سبب کے
یہ معجزہ ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم کے پاس اتنا کھانا پینا رزق ہے اور وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نہیں دے سکتے؟ تو اسی وقت انہوں نے دعا مانگی. یہ جب اسی وقت کا جو یہاں پہ مینشنڈ ہے نا، ہنالکا، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم بیسکلی کسی کی نعمت دیکھتے ہیں نا، تو کیا ہم نے نہیں کرنا؟ حسد نہیں کرنا. حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد بیسکلی اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا، یہ حسد ہے. حسد نہیں ہے یہاں پر. اسی وقت کسی کی نعمت دیکھ کر مانگنا، اس وقت ایمان انسان کا بڑھ جاتا ہے نا، یقین اتنا انسان کا تازہ ہوتا ہے، اتنا مضبوط یقین ہوتا ہے کہ یا اللہ تو اس کو دے سکتا ہے، تو یقیناً تو مجھے بھی دے سکتا ہے. تو اس ایمان اور اتنے اسٹرانگ یقین کی کیفیت میں جب انسان مانگتا ہے دعا، پہلے بھی وہ مانگ رہے تھے، لیکن اب جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر یحییٰ حضرت یحییٰ سے نوازا. ٹھیک ہے، تو یہ جب کسی کی نعمت دیکھے تو رشک کرنا چاہیے اور اللہ سے اس کا واسطہ دے کر ہم دعا کر سکتے ہیں. تو اسی وقت حضرت زکریا نے دعا کی اپنے رب سے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد دے. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقا بکلمات من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ہی کی تصدیق کرنے والے تھے، یعنی ان کا بھی سیم میسج تھا، یہ بتایا جا رہا ہے. اینڈ میں دیکھیے بالکل لاسٹ آیت 45، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو خوشخبری دی عیسیٰ ابن مریم کی. اور اب یہ پوری سٹوری نجد کے جو عیسائی تھے ان کو سنائی گئی، ان کی برتھ کی، پھر ان کے یہاں پر معجزات مینشنڈ ہیں. اور آیت 49 میں جو ہائی لائٹڈ پارٹ ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، وہ کیا تھے؟ وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے رسول ہی تھے، یعنی ان پر بھی ایمان ضروری ہے. اب یہ جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ریجیکٹ کر دیا، تو یہ کسی بھی پروفٹ کو ریجیکٹ کرنا، ایمان بالرسول اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے کل بھی ڈسکشن کی تھی. تو یہ آگے پھر 51 آیت میں دیکھیے دوبارہ میسج بتایا جا رہا ہے جو تمام پیغمبروں کا سیم میسج تھا، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک میرا رب اور آپ کا رب اللہ ہے، فاعبدوہ، تو اس کی عبادت کیجیے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو حواری تھے، ان کے صحابی تھے، ان کو حضرت عیسیٰ نے کیا پوچھا؟ قال من انصاری اللہ، اللہ انصاری اللہ، اللہ کی طرف مددگار، اللہ کا مددگار کون بنے گا؟ اللہ کا مددگار بننے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے والا، اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کرنے والا، اس میں مدد کرنے والا. اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ ہم اپنا پورشن، اپنا حصہ ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے، تو آگے قال الحواریون، جو حضرت عیسیٰ کے صحابی تھے علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم بنیں گے اللہ کے مددگار. آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، اور ہم گواہی دیتے ہیں واشہد بأننا مسلمون، ہم کیا؟ مسلمان ہیں. تو مسلمان بننے پہ، اسلام قبول کرنے پہ، اسلام کو اپنا رستہ بنانے پہ، یہ بار بار ہم دیکھیں گے یہ صورت واپس اسی ایک ٹاپک پر آتی ہے. تمام پیغمبر اسی ایک بات پر لے کر جاتے ہیں. اب یہ انصاری جو تھے، انہوں نے کیا دعا کی؟ حواریون جو تھے، انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا آمنا بما انزلتا، یا اللہ جو تو نے نازل کیا نا حضرت عیسیٰ پر، اس پر ہم ایمان لائے، واتبعنا الرسول، اور اپنے رسول کا اتباع کیا، فاکتبنا مع شاہدین، یا اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے. کیا گواہی؟ کہ ہم تجھ پہ اور اپنے رسول پر ایمان لائیں، یعنی ہم اسلام قبول کیا ہم نے اور اس پہ عمل کرنے والے ہیں. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ، اپنی مرضی اللہ کے آگے جھکا دینا. ٹھیک ہے، مطلب پھر اس میں عمل آٹومیٹکلی شامل ہو جائے گا، صرف نام کا مسلمان نہیں بلکہ عمل والا مسلمان. یہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. نیکسٹ پیج پہ دیکھیے آیت نمبر 61، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو جس کو پتہ چل گیا نا علم، اس کے باوجود وہ اس میں بحث کر رہا ہے، فقل تعالوا، تو انہیں کیا کہیں کہ آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم، آؤ اپنے بیٹوں کو بھی لے آؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی لے آؤ، عورتوں کو بھی لے آؤ، اور اپنی عورتیں، ہماری عورتیں، سب آ جائیں. تم خود آ جاؤ، ہم خود آ جائیں، تمہارے بیٹے آ جائیں، ہمارے بیٹے آ جائیں. اس کو محاربہ کہتے ہیں نا. تو یہ ہوا تھا نجد کا جب وفد آیا تھا اور وہ لوگ بات ہی نہیں مان رہے تھے، وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آپشن دیا تھا کہ ٹھیک ہے تم اپنے سارے خاندانوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے نا اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو سچ اور جھوٹ پانی کا پانی ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اسی وقت بتا دیں گے کون سچا ہے. ہم جب باہر کھڑے ہو کر مل کر اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کو پکاریں گے، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ
ظاہر کر دیں گے۔ اب یہ لوگ، ان کو اتنا پتا تھا کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا آنے سے، یہ واقعہ ہوا تھا باقاعدہ سیرت میں ہمیں ملتا ہے 9 ہجری میں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا آنے سے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں شک تھا، انہیں پتا تھا کہ وہ غلط ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ اللہ کے آخری رسول ہی ہیں۔ ان کی کتابوں میں جو سائنس تھے وہ پورے تھے، لیکن زیادہ تر انہوں نے جو نہیں مانا وہ کس وجہ سے نہیں مانا؟ بغیم بینکم، ان میں جو ضد تھی نا ان کے درمیان، اس کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا تھا اصل میں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ جو قصے ہیں یہ سچے ہیں، وما من الہ الا اللہ، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 64 میں جو ہائی لائٹڈ پورشن ہے، قل یا اہل الکتابی، اہل کتاب کو میسج کیا دیجئے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک کلمہ نا، جو سملیرٹی ہے اس پہ بات کرتے ہیں، یعنی تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آؤ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس پہ ہم شرک نہیں کرتے۔ شرک کو ریموو کرنے پہ، شرک کو ہٹانے پر، تم لوگ بھی کہتے ہو ابراہمک ریلیجن ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، تم بھی کہتے ہو مونوتھیسٹ ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم مونوتھیسٹ ہیں۔ تو مونوتھیسٹ از ایک رب کو ماننا، جب ایک رب کو ماننے والے تو پھر یہ اختلافات کیوں ہیں؟ پھر ہم ایک بات پہ جمع کیوں نہیں ہو رہے؟ ٹھیک ہے۔ تو آؤ ہم کیا کریں، ایک سملر جو ہمارے درمیان بات ہے وہاں سے بات شروع ہوگی۔ تو اہل کتاب سے بات کیسے کرنی ہے، انہیں تبلیغ کیسے کرنی ہے، انہیں میسج کیسے دیا جائے گا، یہ یہاں پر بیسکلی ہمیں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ سملر جو ہمارے درمیان سملیرٹیز ہیں، کسی سے بھی بحث کرنی ہو نا تو سب سے پہلے سملیرٹیز پہ بات کی جاتی ہے۔ بحث سے یہاں مطلب ڈسکشن ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ڈسکشن کی جائے گی تو سملیرٹیز سے بات کی جائے گی، اس کے بعد جو ڈفرینسز ہیں ان پر بات کی جائے گی، لیکن وہ بھی ایک طریقے سے حکمت کے ساتھ، جس کا طریقہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ بات کی جائے گی، اور ایسے بات کی جائے گی کہ وہ لوگ اٹریکٹ ہوں ٹورڈز دین، بھاگے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ کافر بھی آپ کی بات سننے کے لیے آئے اور کافروں نے اسلام قبول کیا، اور اب ہمارا اخلاق ایسا بن گیا کہ مسلمان بھی ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمان بھی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور ڈرتے ہیں کہ جی ہمیں جج کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جج کر رہے ہوتے ساروں کو کچھ نہ کچھ کڑوا کہہ رہے ہوتے، برا بلا کہہ رہے ہوتے، تو لوگ آتے آپ کی بات سننے کے لیے، لوگ آتے آپ کی طرف، بلکہ وہ آپ کے اخلاق سے ہی تو متاثر تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور کل ہم نے کیا پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے کیسے بات کرو؟ اچھی بات کرو۔ یہ کمانڈمنٹ تھی ان ون آف دا کمانڈمنٹس آف تورات۔ جب فرعون سے بات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ قول لینا، ان سے نرمی سے بات کرنا۔ فرعون جیسے بندے سے جو خود کو رب کہہ رہا ہے، اس سے جب نرمی سے بات کرنی ہے، ہم جو لوگ جی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے یا کچھ مسلمان ہیں لیکن گناہ کریں، ہم ان سے نرمی سے نہیں بات کر پاتے، یہ کیا چکر ہم نے بنا رکھا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو خود سے دور کر لیتے ہیں، بلکہ اسی صورت میں غزوہ احد کی آیات میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر آپ سخت ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، آپ کے پاس آتے ہی نہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ نرم ہیں، آپ نرم دل ہیں، اس لیے لوگ آپ کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ نرمی، پولائٹنس، یہ اسپیسیفکلی ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں صحابہ سے بھی کتنے کتنے گناہ ہو جاتے تھے، اتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے تھے اس زمانے میں۔ لوگوں سے ہمیں زنا کے واقعات ملتے ہیں، شراب پینے کے واقعات ملتے ہیں، اور ایک صحابی بار بار شراب پی کر نہیں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سزا دیتے تھے، پھر وہ چلے جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر سزا ملتی، چلے جاتے تھے۔ تو جو باقی صحابہ پاس بیٹھے تھے نا، انہوں نے کچھ کہا ان کے بارے میں نا، مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ ورڈز، لیکن انہوں نے کچھ کہا جو ان کو بیسکلی ڈانٹ کی طرح کا کچھ کہا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کچھ مت کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ سمجھ آئی؟ یعنی وہ جو ایک گناہ کبیرہ ہے نا شراب پینا، وہ میجر سن کر کے بھی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک حد ہے، اس پہ حد اپلائی کی جا رہی ہے، حد سزا، اور اس کو حد اپلائی کی جا رہی ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن برا بھلا مت کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو ہمارے ارد گرد جتنے بھی، چاہے وہ لبرل مسلمز ہیں، جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، دیکھیں پریکٹس نہیں کر رہے، نان پریکٹسنگ مسلمز ہیں ہمارے ارد گرد، ہمیں بہت سارے ملتے ہیں۔ ہم نے ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہی ہے، ہو نہ ہو، ہم جج کرنے والے کوئی ہیں ہی نہیں، ہم نے جج نہیں کرنا، ہم نے نرمی اور محبت سے ہی بات کرنی ہے، اخلاق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین پہلے تھے، پھر اللہ نے نبوت دی ہے، پھر لوگوں نے آپ کی بات مانی ہے، اس وجہ سے کیونکہ آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے۔ انک لعلی خلق عظیم،
بے شک آپ بلند ترین اخلاق پر تھے، ٹھیک ہے. اور یہ سورت قلم کی آیات ہے نا، نون والقلم وما یسطرون. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. قلم کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قلم کی قسم اور جو کچھ وہ لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں اور آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. مطلب کیا اس کا مطلب یہ کہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پاگل نہیں ہوتے. پاگل کا اخلاق بھی بیسکلی اچھا نہیں ہوتا. یہاں پہ مجنون سے بہت سارے میننگز ہیں. مجنون کا کبھی بھی اخلاق آپ کو اچھا نہیں ملے گا. تو جو علم والے لوگ ہیں، ابھی صورت میں بھی علم کا ذکر ہے، علم والے جو لوگ ہیں نا وہ کبھی بھی برے اخلاق والے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ انک لعلی خلق عظیم. آپ کا آپ کو اللہ نے علم دے رکھا تھا، قرآن کا علم، وحی کا علم دیا، اور آپ بہترین اخلاق کے مالک تھے، ٹھیک ہے. تو یہ خوبیاں ہم نے اپنانی ہیں. آگے اس پیج پہ لاسٹ آیت دیکھیے، آیت نمبر 70 جو ہے، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اب تمہیں پتہ ہے، تم گواہ ہو، تم نے ساری نشانیاں دیکھ لی، پھر بھی تم اللہ کی آیات کو کیوں ریجیکٹ کر رہے ہو؟ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل. حق کو باطل کے ساتھ مکس کیوں کر رہے ہو؟ وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اور حق کو چھپا رہے ہو تم. اب یہ ساری ان کی غلطیاں بتائی جا رہی ہیں، ان کے گناہ بتائے جا رہے ہیں. ان الہدا ہدی اللہ، اصل میں جو ہدایت ہے وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، وہی اسلام ہے، اسی کو ماننا پڑے گا. اب یہ جو آیت نمبر 75 ہے نا، یہاں پر ان کی تعریف کی جا رہی ہے بیسکلی. ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدیہ الیک. ان کے پاس اگر آپ خزانے بھی رکھوا دیں گے نا، یہ وہ آپ کو واپس کریں گے. یعنی اتنے یہ امانت والے ہوتے ہیں، آنےسٹ لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے درمیان میں. ومنہ من ان تامنہ بدینار لا یؤدیہ الیک. اور ان میں سے کچھ ڈس آنےسٹ بھی ہیں، نان ٹرسٹ وردی بھی ہیں، جن کے اوپر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، جن کے پاس آپ ایک دینار رکھوائیں گے وہ نہیں واپس کریں گے. یعنی ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہیں. اور اچھے لوگوں کو بھی گائیڈ کیجئے، برے لوگ جو ہیں ان کو بھی گائیڈ کیجئے، دونوں کو میسج دیجئے، دونوں کو پہچانیے، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اور انہیں اسلام کی طرف بلائیے. نیکسٹ پیج پہ دیکھیے، آیت نمبر 79. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. ہو جاؤ میری عبادت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اور کیا ہو جاؤ؟ کونو ربانی جین، ربانی بن جاؤ. ربانی مطلب رب والے بن جاؤ. یہ بھی ایک ٹائٹل ہے جو کہ یہاں پر مومنین کو دیا جا رہا ہے. آگے دیکھیے، اذن تم مسلمون، اگر تم مسلمان ہو. بار بار اسلام کی یہاں پر بات ہوتی ہے. لاسٹ آیت نمبر 83. افغیر دین اللہ یبغون. کیا اللہ کے دین کے علاوہ تم کچھ اور تلاش کرتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جبکہ سب کچھ جو آسمان و زمین ہے وہ سب اسلام لایا ہوا ہے، وہ سب اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے. طوعا وکرہا، چاہے وہ خوشی خوشی ہے یا ناخوشی سے ہے. یعنی ہر حالت میں، ہر صورت میں ہر کوئی اللہ کی فرما برداری میں لگا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. 84 آیت دیکھیے، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ. سارے نبیوں کا ایک ہی میسج تھا، اس پر ایمان لے کر آئیے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. تو جو کوئی اسلام کے علاوہ کچھ بھی فالو کرے گا، کوئی بھی آئیڈیالوجی فالو کرے گا، ضروری نہیں ہے وہ کہ اور ریلیجن ہی ہو، وہ چاہے ایتھزم ہو، چاہے وہ نائلزم ہو، چاہے وہ الٹرزم ہو، ہیومینٹی ہو، وٹ ایور اٹ از، آپ کچھ بھی فالو کریں گے ادر دین اسلام، وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام ضروری ہے. تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی ٹھیک ہے، کرسچن بھی ٹھیک ہے، جیوز بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی رحم کرنے والے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے میسج کے خلاف یہ باتیں ہیں. اللہ نے جو قرآن میں میسج دیا نا اس کو فالو کیجئے، دوسروں کو اسلام کی طرف بلائیے. یہی یہ صورت بار بار ہمیں بتا رہی ہے، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پیج پہ دیکھیے، آیت نمبر 95. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ. تو پیروی کس کی کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، جو کہ حنیف تھے. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی اسلام والا تھا، اس کو فالو کرنا ہے. اور آپ سب کہتے ہیں کہ آپ ابراہمک ریلیجنز ہیں، چاہے کرسچینٹی ہے، جوڈیزم ہے، سابعین ہیں، یا پھر مسلمان ہیں، سب کو ابراہیم علیہ السلام کا جو اصلی طریقہ تھا نا، میتھڈ تھا، میتھڈالوجی تھی، اس کو ہی فالو کرنا ہے. تو اس میں کامیابی ہے. آیت نمبر 98 میں دوبارہ ان کا سیم گناہ بتایا جا رہا ہے. لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے.
99 میں ایک نیا گناہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جو ہم نے ابھی پہلے نہیں پڑھا، یا اہل الکتابی لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ مطلب خود کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہو اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے تو روک رہے ہو، یہ کام نہیں کرنا. دس از آیا نمبر 99. 99 پہ میسج تھا ٹو دا اہل کتاب، ٹو پیپل آف دا بک. یہ کمپلیٹ ہو گیا. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو دا تھرڈ سیکشن اینڈ that will talk about the central message of the surah، جس میں کہ میسج ہے کیا؟ قرآن کو پکڑیں. اسلام کو فالو کرنے کا میتھڈ کیا ہے؟ وہ اس کا ایک ہی پروسیس ہے، ایک ہی طریقہ ہے. ہولڈ قرآن ٹائٹلی 100 to 103. اس میں ہم یہ دیکھیں گے اور متقین بنیے. پھر 104 to 109 میں ہم دیکھیں گے کہ آپ بہترین امت ہے، امت مسلمہ جسے امت وسط کہا تھا پچھلی صورت میں. وہ بہترین ہے، کیوں ہے؟ وہ کیا کام ہے، ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے، یہ ہم دیکھیں گے. دین 110 to 115 یہ چھوٹا سیکشن ہے. پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ پیپل آف دا بک جو تھے ان کے کچھ اچھے ٹریٹس ہمیں بتائے جا رہے ہیں. صحیح. تو یہ 101 آیت میں دیکھیے، وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو وہی ہدایت پا گیا سیدھے رستے پر. اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. اینڈ دیٹ از قرآن کو مضبوطی سے تھامنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ اللہ کی رسی جو ہے دیٹ از قرآن، وہ قرآن ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو کہ جیسے اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پورشن ہے اس آیت کا اور بہت فیمس بھی ہے، اور ہمیں یہ آنا چاہیے، زبانی پتہ ہونا چاہیے کتنا تقوی اختیار کرنا ہے. اتنا نہیں کہ جتنا میرے لیے، جتنا میں نے خود ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 5 نمازیں تو جی مجھ سے نہیں فجر کے وقت اٹھا جاتا، میں 4 نمازیں پڑھ لوں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ، جو اللہ کا حق ہے نا اس حساب سے آپ تقوی اختیار کریں گے. اللہ کا حق کیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھی جائیں، تو آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہے. تو یہ بیسکلی یہاں پر بہت امپورٹنٹ میسج دیا جا رہا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، اور آپ اس حال میں ہی مریے گا کہ آپ مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں. میوزک سنتے ہوئے نہ مر جائیے گا، سینما میں نہ مر جائیے گا. ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بے پردگی میں نہ مر جائیے گا. نماز چھوڑی ہوئی ہے، کھانا پکانے میں لگے ہوئے ہیں اور نماز پڑھی نہیں، نماز کا وقت ہی نکل گیا، اس میں نہ مر جائیے گا. نافرمانی میں مت مریے گا، فرما برداری میں مریے گا. اور اب آپ کہیں گے جی یہ کیسے پتہ چلتا ہے ہم نے اپنی مرضی سے تو مرنا نہیں ہے؟ تو بیسکلی انسان جس رستے پہ پوری زندگی گزارتا ہے نا، اسی رستے پہ ہی اس کی موت آتی ہے. ٹھیک ہے، جو نیکیوں میں زندگی گزارتا ہے نا، اس کی نیک ہی خاتمہ بالخیر ہی ہوتا ہے اس کا، کیونکہ وہ اس کا نہج ہی یہ ہوتا ہے، اس کا منہج ہی یہ، اس کا رستہ ہی یہ. سیکنڈلی وہ دعا بھی خاتمہ بالخیر کی مانگ رہا ہوتا ہے. تو کیوں نہیں پھر اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا؟ جو ساری زندگی قرآن کے ساتھ اٹیچڈ رہے، آخر میں ہم نے کتنی ایگزامپلس دیکھی، ان کے منہ پر قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو لوگ ساری زندگی میوزک سنتے گزرتے، گاڑی میں میوزک لگاتے، ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو گاڑی میں میوزک ہی چل رہا ہوتا ہے یا ان کی زبان پہ گانے ہی ہوتے. کتنا زیادہ ہم یہ لوگ دیکھتے ہیں. تو کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ اور یہ میسج سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور وہ کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، اور اس حال میں آپ مت مریے گا کہ آپ اللہ کے نافرمان ہو، بلکہ اسلام کی حالت میں مریے گا. اور اسلام پر عمل کیسے کرتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے اور اس میں تفرقہ نہیں کرنا. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اس میں تفرقہ نہیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے تفرقات میں نہیں پڑنا، یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے. اس اختلاف کی وجہ سے فرقوں میں نہیں بٹ جانا، اس اسکولز آف تھاٹس ہونا، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن ان اسکول آف تھاٹس کی وجہ سے ڈیوائڈ نہیں ہو جانا، ڈیویژنس نہیں کریٹ کرنی، بلکہ متحد رہنا ہے، یونٹی کو نہیں چھوڑنا، اتحاد میں رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. ایون اگر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ایگزسٹ بھی کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپوز ہی کرتے رہیں، وہ ڈیویژنس کریٹ کر دیں، وہ خانہ جنگی کریں، وہ لڑتے ہی رہیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے اختلافات میں نہیں پڑنا. دیکھیں، سوچ کا فرق ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری اور آپ کی سوچ میں فرق ہے. بہت سارے ایسے ڈفرینسز ہمیں ملتے ہیں جو کہ بالکل اختلاف، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ اختلاف امت کے لیے نا رحمت ہے. صحیح، لیکن اس اختلاف کی بیسس پر تفرقے میں نہیں پڑنا، یہ اصل میں میسج ہے. اب اس پہ بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے، بہت زیادہ اگزامپلس میں آپ کو دوں نا بات سمجھ آ جائے گی، لیکن وی ہیو ٹو کمپلیٹ دا سورہ. تو ہم آگے جائیں گے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تمہارے دل بکھرے ہوئے تھے، اللہ نے اس میں محبت ڈال دی. تو محبت، نرمی، رحم، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ان کو اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے. 104 آیت دیکھیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. یہی میسج اگلی آیت بھی ہے 110. اس پہ آ جائیے، سیکنڈ پیج دیکھیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ تمہیں لوگوں کے لیے اس لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو. لیکن آج کل یاد رکھیے گا، بہت زیادہ حکمت کی ضرورت ہے یہ کام کرتے ہوئے، ادروائز لوگ فوراً اعتراض کرتے ہیں. بلکہ لوگوں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا کوئی بات بتائے نا، آگے سے بھائی تم نے جواب دینا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا. آج کل تو فوراً ریاکشن برا ہمیں ملتا ہے نا. تو بہت زیادہ حکمت اس میں سیکھنے کی، باقاعدہ تبلیغ کرنے کے لیے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میتھڈالوجی کیا ہوگی. لیکن اس کام کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ امپورٹنٹ میسج ہے، امپورٹنٹ بات ہے، اس کو بیان کرنا ایک دفعہ وہ ضروری ہے. تو ہم بہترین امت ہیں ہی اس وجہ سے، کیونکہ یہ ہمیں رسپانسبلٹی دی گئی ہے. اور اہل کتاب کو بھی کہا جا رہا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ بھی ایمان لے آتے ہیں نا، یہی ہے ان کے لیے بہتر. آگے دیکھیے 113، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ. تو اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قیام کرتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے ہیں. آنا اللیل وہم یسجدون، راتوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. تو یہ زیادہ کرسچنز کی بات ہو رہی ہے، جو اس زمانے میں کرسچنز تھے. ابھی بھی ہمیں ایسے اہل کتاب مل جاتے ہیں جو کہ بہت سنسیئر ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت کرنے میں. ٹھیک ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں بڑھتے چڑھتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِينَ، جو نیک لوگ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے اب ضروری کیا ہے؟ یہ اللہ کے آخری رسول پر بھی ایمان لے کر آئیں، تب ان کا اسلام قبول ہوگا. اسلام قبول کرنا البتہ ان کے لیے ضروری ہے. تو یہ تھرڈ سیکشن تھا. ناؤ وی آر ان سیکشن نمبر ڈی، دا لانگسٹ سیکشن دیٹ ٹاکس اباؤٹ غزوہ احد. غزوہ احد میں مسلمانوں سے کچھ غلطی ہوئی، ایک سیٹ بیک تھا، بگ بلو تھا. ہم پوری غزوہ تو ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ کریں گے ہی نہیں ڈسکس. اور اگر اس کے کوئی لیسن سننا چاہتا ہے پوری غزوہ احد، تو انشاءاللہ میں گروپ میں نا اس کی ریکارڈنگز بھیج دوں گی، وہاں پر آپ غزوہ احد مکمل سن سکتے ہیں. وہاں اس میں لیسنز بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ہم ڈسکشن کریں گے کمنٹری کی، وہ میسیجز جو کہ مائک اپنا پلیز بند کر لیجئے، وہ میسیجز جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں غزوہ احد سے سیکھنے کے لیے، جو اللہ نے ہمیں بولا ہے، وہ ہم یہاں پہ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. اور غزوہ احد میں کچھ ہپوکریٹس تھے، منافقین تھے، جو باہر نکل گئے تھے، جو شروع میں جنہوں نے کہہ دیا تھا جی ہم نہیں لڑنے جا رہے. ان سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیا بتا رہے ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو یہاں پر آ جائیے، آیت نمبر 118، یہ ہے کیا 116 ٹو 189 یہ آیات جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے 118. دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دوست نہ بناؤ، یہ ہمیشہ اپنے منہ سے غلط باتیں ہی نکالیں گے، بغض کی باتیں ہی نکالیں گے. تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو، جو بھی کفار ہیں اور جو بھی منافقین ہیں. اور منافقین بیسکلی اگر ان کا پتہ، ویسے تو پتہ نہیں ہوتا، اہل کتاب ہیں، کفار ہیں، ان کے ساتھ دیکھیں اچھا سلوک کیا جائے گا، اخلاق کے ساتھ رہا جائے گا، ان کے حقوق دیے جائیں گے. اگر ان کے ساتھ رشتہ داری ہے، کسی کے والدین نان مسلم سے، ان کے حق پورے دیے جائیں گے. آپ کے نیبر سے ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے. لیکن ان کے اوپر ڈپینڈنسی نہیں رکھی جائے گی، ڈپینڈنٹ نہیں ہوا جائے گا، راز نہیں شیئر کیے جائیں گے. کیوں؟ تاکہ آپ کا اپنا ہی اس میں فائدہ ہے، آپ بچ کے رہیں، آپ کی پروٹیکشن ہو، وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. اتنی سی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ اب ان کے ساتھ کٹ کے رہا جائے گا، ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرنی اور اخلاق بھی نہیں دکھانا اور منہ بنا کے رکھنا ہے، جھگڑا کرنا ہے، یہ سب نہیں کہا جا رہا. ٹھیک ہے، دلی دوستی نہیں لگائی جائے گی. آگے دیکھیے 123، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی تو مدد کی تھی تمہاری، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم اس وقت کمزور تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ مومنین کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ نے بدر میں بھی مدد کی، اور پھر ہوا کیا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس سے سیکھو یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، یہ لیسن لو یہاں سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کے شکر گزار بھی بنو. یہ بھی لیسن ہم نے لینا ہے. اینڈ میں جائیے، آیت نمبر 131، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ربا نہیں کھانا، جو انٹرسٹ ہے، سود ہے، اضعافا مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر. اللہ کا تقوی اختیار کریے تاکہ آپ تفلحون، فلاح پا جائیں.
ربا کا یہاں پہ کیوں ذکر آ رہا ہے؟ کیونکہ احد میں کچھ ایسا ہوا تھا نا کہ مال غنیمت جمع ہو گیا تھا، تو مسلمان اس کے پیچھے چلے گئے تھے، اپنے مورچے چھوڑ دیے تھے، پیچھے سے دشمن نے حملہ کر دیا تھا، تو اس سے ریلیشن میں یہ جو مال کی محبت ہے، شروع میں ہم نے عورت کی محبت کی بات کی تھی نا کہ وہ فتنہ ہے، اور بات باقی بھی ڈیزائرز کا اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، تو یہاں پر بیسکلی مال کی محبت کی بات ہو رہی ہے، اور مال بھی ایک فتنہ ہے، اس کے پیچھے بھی مت لگو بلکہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور آگ سے بچو، واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جو اسلام کا میسج ہے نا بس اس کو پکڑ کے رکھو، ٹھیک ہے، جس سے منع کیا جا رہا ہے، جو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس سے ہم نے بچتے جانا ہے. یہ اب یہ سارے میسیجز یہ ڈائریکٹلی مومنین سے بات ہو رہی ہے اس سیکشن میں، کیونکہ غزہ احد میں مومنین تھے نا، اینڈ میں منافقین سے بھی ہوگی، وہ میں آپ کو بتا دوں گی. یہاں پر اب ہم اپنے لیے لیسنز نکالتے جا رہے ہیں. وسارعوا الی مغفرہ من ربکم، مغفرت کی طرف دوڑو اپنے رب کی طرف سے، وجنت عرضها السماوات والارض، اور وہ جنت جس کا عرض اتنا بڑا ہے آسمان و زمین کے برابر، ایک جنت اتنی بڑی ہے آسمان و زمین کے برابر، جو کہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ للمتقین، متقین کے لیے. تو مغفرت کے پیچھے جائیے، جنت کے پیچھے جائیے. اور یہ متقین کون لوگ ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ آیت نمبر 134، جو خرچ کرتے ہیں چھپا کے بھی، ظاہری طور پہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہی رہتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ اخلاق کی بات آ گئی ہے. دیکھیں حقوق اللہ پورے کرنے ہیں تو حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. لوگوں سے دیکھیں غلطیاں ہوتی ہیں، جب کسی انسان سے غلطی ہوتی ہے تو سخت دل مت بنیے، بلکہ انہیں معاف کر دیجیے، اور معاف کر کے ایسے ہو جائیں جیسے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہی نہیں تھی. واللہ یحب المحسنین، اور یہی خوبیاں محسنین کی بھی، احسان کرنے والوں کی بھی، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، اور ہم سے دیکھیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، ظلموا انفسہم، یا کوئی اور ظلم ہو جاتا ہے، کوئی اور گناہ ہو جاتا ہے، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو کوئی گناہ ہو جائیں تو اللہ کا ذکر کیجیے اور اللہ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. 138 آیت دیکھیے، ھذا بیان للناس ھدی موعظۃ للمتقین. قرآن مجید کیا ہے؟ لوگوں کے لیے بیان ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، متقین کے لیے، متقین اس کو لے پاتے ہیں. تو تقوی اختیار کیجیے اور یہ ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجیے. تقوی میں نے آپ کو نہیں بتایا نا، تقوی وہ کمانڈمنٹ ہے پورے قرآن مجید کی جو کہ the most repeated commandment in the قرآن، اگر کوئی ہے تو دیٹ از تقوی. تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، بار بار ہمیں کہا جاتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ نماز قائم کرو، یہ نہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ بھی نہیں ہے کہ اخلاق اچھے رکھو، بلکہ سب سے زیادہ جو حکم ہمیں دیا گیا ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اتقوا اللہ، متقین بنو، متقین بنو. جو متقی بن گیا نا وہ باقی سارا اپنا کام سیدھا کر لیتا ہے، جس کو پتا ہے نا میں اس حد کے اندر ہوں، یہ میرے ارد گرد جس سرکل ہے، میں نے اس سرکل کے اندر رہنا ہے، اس کے باہر نہیں جانا. اگر میں نے بدتمیزی کی تو میں اس سے باہر نکل گئی ہوں، میں نے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کی، میں اس سے باہر نکل گئی ہوں اس سرکل سے، تو میں نے اپنی حد کے اندر رہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ متقی ہوتا ہے، وہ حقوق اللہ حقوق العباد کا آٹومیٹکلی خیال رکھتا ہے. پھر آگے دیکھیے، ولا تہینوا ولا تحزنوا، غمگین نہ ہوئیں اور پریشان نہ ہوئیے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر آپ مومن ہیں نا تو آپ کو ہی فتح ملے گی، آپ ہی بلند ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے. ایمان اصل میں شرط ہے، ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دیں گے. اور پریشان مت ہو، غمگین مت ہو. یہ غزوہ احد کے وقت مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی فکر تھی مومنین کے غم کی، پریشانی کی، حالانکہ ان سے غلطی بھی ہوئی تھی. تو کسی کی سے غلطی ہوئی ہے پھر بھی اس کو حوصلہ دینا. ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی سے غلطی ہوئی ہے کہ تم تو ہو ہی ایسے ہیں، تم ہی ہر وقت یہ کرتے رہتے ہو، تمہیں تو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. یعنی ہم اتنی باتیں سناتے ہیں، ہمارا بالکل اپوزٹ رویہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوبیاں بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، مغفرت کی طرف آؤ. کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اور غمگین مت ہو. حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، ایموشنز کو سمجھا جا رہا ہے. تو یہ ہمارا یہ کام ہے، یہ اخلاق ہم نے اپنانا ہے. آیت نمبر 142، الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ کروائی، اور اس میں تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے کہ کون ہے تم میں سے جو جہاد کرتے ہیں اور کون صبر کرتے ہیں. یہ دو خوبیاں اللہ تعالیٰ لوگوں میں چیک کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے صبر بھی دیکھا، یعنی صبر جو ہے وہ متقین کی کوالٹی ہے، مسلمانوں کی کوالٹی ہے. آگے دیکھیے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، شاکرین بھی تھے یہ لوگ، شکر کرنے والا ہم نے بننا ہے. اور اینڈ میں پھر دیکھیے 145 آیت، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ،
پھر اینڈ میں 146 واللہ یحب الصابرین، تو صبر کرنے والا بننا ہے، شکر کرنے والا بننا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بننا ہے، دعائیں کرنے والا، عمل ساتھ ساتھ دعا، یہ آپ کو یاد ہے۔ آخر میں دعا کیا مینشن ہے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور جو میں نے اسراف کیا اسے بھی معاف کر دے، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ان کے خلاف میری مدد فرما۔ اسی سلائیڈ پر لاسٹ پیج پہ دیکھیے، یہ منافقین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، جو لاسٹ پیج پر ہے۔ منافقین کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہ ہماری بات کیوں نہیں سنی جا رہی اس معاملے میں؟ مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ جی احد کے موقع پہ نا انہوں نے کہا تھا مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کی جائے گی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات کیوں نہیں مانی؟ اب انہیں اعتراضات ہو رہے ہیں نا ڈفرینٹ، تو یہ اس طرح کا جو رویہ ہے نا اعتراضات کرنے والا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم یہاں سے سیکھ رہے ہیں۔ آخری آیت 157، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، اللہ کی طرف سے رحمت اور اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہے نا، یہ وہ بہترین چیز ہے جو تم جمع کر سکتے ہو، یعنی مال غنیمت جمع کرنے پہ دھیان نہ دیں، اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت جمع کیجیے۔ اور یہ دا موسٹ امپورٹنٹ آیا 159 نمبر جو ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا تھا غزوہ احد پہ؟ دیکھیں مسلمانوں سے کچھ غلطی ہوئی تو ہو سکتا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا، آپ ان پر غصہ کرتے، اب ان سے کہتے کہ بھئی تم نے مورچے کیوں چھوڑ دیے، تمہیں میں نے کہا بھی تھا یہاں پہ رک کے رہنا، تمہاری وجہ سے مجھے پہاڑوں پہ چڑھنا پڑا، تمہاری وجہ سے غم پہ غم آئے، یہ بھی صورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تمہاری وجہ سے کتنی شہادتیں ہوئیں، 70 کے قریب شہادتیں ہوئی، سوچیں غزوہ احد میں، اور بدر میں کوئی بھی شہادت نہیں ہوئی تھی، بہت ہی کم، اور احد میں اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی، سوچیں ذرا، تو کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا اس جنگ میں، اور ہارنے کے قریب چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس کو ہار بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہارنے کے قریب چلے گئے تھے، بہت سارے بینیفٹس بھی ملے تھے غزوہ احد سے، آپ لوگ ریکارڈنگ اگر غزوہ احد کی سنیں گے آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ تو اتنے زیادہ ریزنز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غصہ کرنے کے، لیکن آپ نے غصہ نہیں کیا، والکاظمین الغیظ، غصے کو قابو میں رکھنے والے ہیں، وعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہاں پر پرٹیکولرلی آپ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ نرم تھے، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت ہوتے، دل میں سختی ہوتی ہے آپ کے، لنفضوا من حولک، یہ لوگ ہٹ جاتے آپ کے ارد گرد سے، پھر یہ آپ کی بات نہ مانتے۔ دیکھیے ہمارے بچوں سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے نا، گلاس ٹوٹ جائے، ہم کتنا ڈانٹتے ہیں، تو یہ ہمیں یہاں پر سکھایا جا رہا ہے، دیکھیں دوسرے سے غلطی بھی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، تب بھی معاف کریں، غصے پہ قابو رکھیں، نرم مزاجی دکھائیں، سختی مت دکھائیں، ورنہ کیا ہوگا؟ لنفضوا من حولک، آپ کے ارد گرد سے لوگ ہٹ جائیں گے، پھر آپ جب آئیں گے تو بچے آپ کے ادھر ادھر کمرے میں چھپ جائیں گے، اپنے کمرے میں کھیلنے، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، اور بھی آپ کے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے، آپ کی عزت نہیں کریں گے، قدر نہیں کریں گے، اسٹرکٹنس جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ڈسپلن سکھانے کے نا اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، ڈیفالٹ سیٹنگ جو ہے نا ہماری انسان کی، وہ نرمی ہونی چاہیے، یہ بہت بڑی لیسنز ہے جو ہم اس صورت سے لے رہے ہیں۔ فاعفو عنہم، انہیں معاف کر دیں، واستغفر لہم، ان کے لیے معافی مانگیے، وشاورہم فی الامر، ان سے ابھی بھی مشورہ کیجیے، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، ان سے پھر بھی معاف کر کے ان سے مشورہ کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب کوئی آپ فیصلہ کر لیں تو اللہ پہ توکل کرے، اب ایک فیصلہ کر لیا ہے نا، اس سے پھر پیچھے نہیں ہٹے بلکہ اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا، ساتھ ساتھ پوری محنت کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، یہ شارٹیسٹ پاسبل ڈیفینیشن آف توکل میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب نیچے آئیے گا پلیز، آیت نمبر 164 پہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اللہ نے ان میں رسول بھیجا جو ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یہ 4 رسپانسبلٹیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیچھے امت وسط ہماری امت مسلمہ کی ایک رسپانسبلٹی بتائی گئی تھی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رسپانسبلٹیز بتائی گئی ہیں، جو میں نے کل آپ کو سورۃ البقرہ میں بتایا تھا کہ یہ 4 رسپانسبلٹیز پورے قرآن مجید میں 4 ٹائمز ہی ریپیٹ ہوتی ہیں، 2 ٹائمز ہم نے کل پڑھ لیا سورۃ البقرہ میں، ایک دفعہ یہاں پہ سورہ آل عمران میں، اینڈ لاسٹ ٹائم اٹ ول کم ان سورۃ الجمعہ پارہ نمبر 28 میں، ٹھیک ہے،
تو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ 4 کام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے پورے کیے۔ آگے دیکھیے 167 آیت، نیکسٹ پیج جو سینٹر والا مڈل پیج ہے۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ تو یہ جو قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یہ منافقین کی بات بتائی جا رہی ہے۔ منافقین کیا کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں پتا ہوتا نا کہ آپ نے وہاں جا کے قتال کرنا ہے، جنگ کرنی، ہم ضرور آپ کی پیروی کرتے، ضرور ہم آپ کے ساتھ آتے، لیکن ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جنگ ہوگی نہیں، اس لیے ہم پھر آپ کے پاس آئے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہانے بیسکلی ان کے بتائے جا رہے ہیں۔ تو جو مومنین ہوتے ہیں نا وہ بہانے نہیں کرتے، جو یہ ہوتے ہیں منافقین، یہ اس طرح کے کفریہ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اینڈ میں دیکھیے 173 وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ اور کتنا اچھا ہے وہ کارساز، یعنی توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ نیکسٹ پیج پر دیکھیے آیت نمبر 179 میں ہائی لائٹڈ پورشن، حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ تو یہ اصل میں احد کا جو پرپس تھا نا وہ یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں نا ان سے منافقین الگ ہو جائیں، منافقین بیچ میں سے نکل جائیں اور صحیح والے مومنین الگ سے رہ جائیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، یہ اصل میں ریکوائرمنٹ ہے۔ ٹھیک، ان اللہ یہ جو یہاں پہ ڈائلاگ لکھا ہوا ہے نا 181 آیت میں، قالو وہ کہتے ہیں، یہ اہل کتاب بھی کہتے تھے اور یہ منافقین بھی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ قالو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نعوذ باللہ کیا کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، ہم غنی ہیں۔ کیوں کہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ، جب انہیں حکم دیا جاتا تھا نا کہ تم لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہ یہاں پر بھی ایک ان کا نیگیٹو ٹریٹ بتایا جا رہا ہے، جو کہ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہونا کیا چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ کو پروموٹ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں ہم اس لیے نہیں دیتے کیونکہ اللہ کو ضرورت ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دیں۔ جو اصل میں ہم نے دے دیا وہی تو اصل میں ہماری کمائی ہے، وہی تو ہم نے جمع کر لیا اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن، جو ہمیں ملٹی پلائی ہو کر، کتنے ٹائمز ملٹی پلائی ہو کر ہمیں واپس ملے گا، کتنا زیادہ ہمارا اپنا فائدہ ہونے والا ہے، والا اللہ کو تو اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے غزوہ احد سے جو لیسنز لینے تھے وہ ہم نے پڑھے۔ اب لاسٹ سیکشن پہ ہم جا رہے ہیں، دیکھیں لاسٹ جو آیات 190 to 200، لاسٹ 10 آیات اب سورہ آل عمران ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ آیات ہیں، قرآنک ٹریجر ہے، یہ خزانہ ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کازن جو تھے، اس وقت 10-11 سال کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے نا، 11 ہجری کی یہ بات ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات گزارا کرتے تھے، کیونکہ آپ ان کی جو خالہ تھی نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، حضرت ام حبیبہ، وہ ان کی خالہ تھی حضرت عبداللہ بن عباس کی نا۔ تو وہ رات گزاری تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، تہجد کے وقت جب اٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو ملا ہے۔ چہرے کو ملنا سنت ہے نا، آنکھوں کو اور ایسے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ آخری رکوع ہے جس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں اتنے اہم میسیجز ہیں اس سورت کے حساب سے۔ تو یہ جو رکوع ہے یہ پوری سورت کو کنکلوڈ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، کنکلوژن دے دے گا ہمیں، یہاں پر بہت امپورٹنٹ میسیجز دے گا۔ لیکن اس کو اگر انڈیویجولی بھی پڑھے نا تو اس میں سے ایسے ایسے جیمز نکلتے ہیں نا کہ یعنی مزہ آ جاتا ہے، اور اس کو نا یاد کرنا بھی بہت آسان ہے، اس کو حفظ بھی کیجیے، اس کو سمجھیے بھی، بلکہ میں آپ کو لنکس بھیجوں گی صرف لاسٹ رکوع کی ریکارڈنگز پہ۔ ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ کوشش کیجیے گا اوور دا ویکینڈ، سیٹرڈے سنڈے انشاءاللہ ہم کلاس نہیں لیں گے، اس پر آپ کوشش کیجیے گا، ضرور سنیے پوری، اس میں سلائیڈز ہیں، پکٹوریل ڈسکرپشن ہے، ان آیات کی باقاعدہ پکچرز کے ساتھ ڈسکرائب کیا ہے، میری اپنی ریکارڈنگ سے آپ ضرور سنیے گا اور اس میں سے ضرور سیکھیے گا، لیسنز لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ رکوع ابھی ہم اس کو کور کر لیتے ہیں ودن 5 منٹس۔ ان فی خلق السماوات والارض، آیت نمبر 190، واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اولو الالباب جو ہیں عقل والے لوگ، ان کا شروع میں ذکر تھا اور اب اینڈ میں دوبارہ ذکر ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ نشانیاں ڈھونڈ لیتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں، اور جب غور و فکر کرتے ہیں نا، نشانیاں ڈھونڈتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں سوتے جاگتے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین پر مزید،
ریسرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں زمین کے اندر کیا ہے، باہر کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے، اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے یہ بلا وجہ بے مقصد نہیں بنایا، یہ جو اتنا تو نے سسٹم بنایا نا، پورا یونیورس، پورا یہ سسٹمیٹکلی رن ہو رہا ہے، یہ اتنا آرگنائز، اتنا ڈسپلنڈ یونیورس ہے، یہ اس کا ڈیفینیٹلی کوئی مقصد ہے، یہ بلا وجہ نہیں تو نے بنایا، اور یہ اگر تو نے بنایا ہے، ہر کوئی اپنے کاموں میں لگا ہے، تو اس کا یقیناً اینڈ ریزلٹ بھی ہوگا، کوئی آؤٹ کم بھی ہوگا۔ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ آخرت کا دن آئے اور سب کو اس کا بدلہ بھی ملے، تو یہ ہر کوئی اپنا پرپس پورا کر رہا ہے اس دنیا میں، میں اگر اپنا مقصد پورا کر رہی ہوں نا، ٹھیک ہے، تو میرے مقصد کے بارے میں پھر سوال بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی تم نے کتنا پورا کیا، کیا کیا تھا تم نے، میں نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے بتایا تھا کہ نہیں، اللہ نے ایک مقصد مجھے دیا، ایک مقصد آپ کو دیا ہے، صحیح ہے، تو اللہ نے کچھ بھی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پوری ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے بلا وجہ نہیں بنائی، ہر ایک کا مقصد ہے، یعنی اس کے مقصد کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی قیامت کا دن آئے گا تو سبحانک فقینا عذاب النار، تو یا اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا، کیونکہ ضروری نہیں ہے میں اپنا مقصد پوری اچھی طرح پورا کر سکوں، ٹھیک ہے، غلطیاں ہوگی مجھ سے، تو یا اللہ تو پاک ہے، تو پرفیکٹ ہے، تو پرفیکٹ ہے، کامل ہے، مجھ سے غلطیاں ہوں گی، مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب بے شک تو جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا نا، یقیناً وہ رسوا ہو گیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا نا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا، جہنمیوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، یہ جو اوپر آیت تھی نا، اس آیت جو 191 ہے، اس میں بیسکلی اللہ پر ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، غور و فکر کر کے انسان اللہ پر ایمان پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، تو اللہ کی عبادت کریں، اپنا مقصد پورا کریں جو اللہ نے بتایا۔ اب آیت نمبر 193 جو ہے نا، اب اس میں انسان کہہ رہا ہے کہ جب اللہ ہے تو اللہ نے یقیناً میسج بھیجا ہوگا، ورنہ مجھے پتا کیسے چلے گا جی میں نے کرنا کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ اللہ نے کسی رسول کو کوئی میسج دیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا اس منادی کو، اس رسول کو جو ہمیں بتا رہا تھا للایمان، ایمان کا میسج دے رہا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ انامنوا بربکم، اپنے رب پہ ایمان لاؤ، فآمنا، تو یا اللہ ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیوں کو دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں ابرار کے ساتھ شامل کرنا، فوت جب تو کرنا ہمیں، یعنی دنیا بھی اچھی گزرے، خاتمہ بھی میرا اچھا ہو، تو یہاں پہ ایمان بالرسول کی بات ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، یا اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ساتھ وہ تو پورا کرنے والا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کرنا، یعنی وہ وعدہ پورا کرنا، یا اللہ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی یا اللہ عدل کرنا اور میرے اچھے کاموں کا مجھے بدلہ دینا۔ فاستجاب لهم، تو اللہ نے ان کی سن لی، دعا قبول کر لی، تو یہ اینڈ میں دعائیں ہیں جو عقل والے لوگ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دعائیں ہم نے مانگنی ہے، یہ رکوع یاد کر لیں، اتنا خوبصورت رکوع ہے۔ فاستجاب لهم، تو اللہ نے سن لی ان کی، ربهم، ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، بے شک میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، چاہے کہ مرد ہے یا عورت، بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض میں سے ہی ہے، یعنی تم سب اکٹھے ہو میرے لیے، تم میں سے کسی کا میں عمل ضائع نہیں کروں گا۔ اور یہ جو آیت ہے نا، یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے، یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت ام سلمہ نے نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، نمبر 5 پہ وائف تھی میرے خیال میں، انہوں نے آپ سے وسلم سے سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، قرآن مجید میں مردوں کا اتنا ذکر آتا ہے، عورتوں کا کیوں نہیں ذکر آتا؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جواب ہے، اب اس کی ڈیٹیل آپ ادھر ہی سنیے گا، میں آپ کو لنکس بھیج دوں گی، اس میں مکمل اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے، جو حضرت ام سلمہ کا جو کویسچن تھا وہ کس سے ریلیٹڈ تھا، کیا تھا، آپ سے وسلم نے کیا جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ آیت البتہ اس وقت نازل ہوئی تھی، تو یہ آیت ہم پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ عورت ہے مرد ہے، بعضکم من بعض، فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے نمبر 1 ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں اذیتیں دی گئے، نمبر 4 وقاتلوا، انہوں نے جنگیں کی، وقتلوا، اور انہوں نے مارا بھی کافروں کو، یہ 5 عمل یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں، یعنی یہ 5
ٹاپ آف دا لسٹ کے عمل ہے جو یہاں بتائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی بھی جتنے اعمال ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی ہم نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یقیناً میں ان کی برائیاں دور کر دوں گا۔ دیکھیں انسان سے گناہ تو ہوتے ہیں، نیکیاں کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں گناہوں کو ریپلیس کرتی رہتی ہیں۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں میں داخل کروں گا جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور کتنا خوبصورت بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، کتنا خوبصورت ثواب ہے اللہ کی طرف سے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو کافر لوگ ہیں نا، یہ جو گھوم پھر رہے ہیں، تقلب کیا ہوتا ہے؟ گھومنا پھرنا، بلاد شہروں میں مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، کانسرٹس اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، مارکیٹس میں پھر رہے ہیں، شاپنگس کر رہے ہیں، ان سے دھوکے میں نہ آئیے گا، ان کو دیکھ کر دھوکے میں نہ چلے جائیے گا کہ یہ لوگ خوش ہیں، یہ لوگ مزے میں ہیں۔ متاعٌ قلیل، تھوڑی دیر کا فائدہ ہے، تھوڑا سا ان کا فائدہ ہے، تھوڑی دیر ان کے مزے ہیں۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کے لیے جہنم ہے، وبئس المہاد، کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ہمیشہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اپنی حد میں رہے، جنہیں پتا تھا کہ جی ہم نے کانسرٹس پہ نہیں جانا، میوزک سننے نہیں جانا، موویز دیکھنے نہیں جانا، ہم نے بے پردگی نہیں کرنی، ہم نے نمازوں کا خیال رکھنا، ہم نے شاپنگ میں ایسے نہیں نکلنا جی میری نمازیں ہی نکل گئی، قرآن ہی نہیں پڑھے اتنا عرصہ ہو گیا، روزے ہی نہیں رکھے، ٹھیک ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، اپنی اس سرکل کے اندر رہنا ہے جو سرکل اللہ نے میرے لیے ڈرا کیا ہے۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے جن کے نیچے سے، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، کتنی خوبصورت ہوں گی نا وہ جنتیں۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے یہ مہمان نوازی ہے، یہ ابھی صرف ریفریشمنٹ ہمیں بتائی گئی ہے، یہ مہمان نوازی ہے۔ تو جو میجر بڑے بڑے ثواب ہے، جو بڑے بڑے اجر ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا ہوں گے، وہ تو سب سرپرائز ہے۔ اتنے بڑے بڑے سرپرائزز ہمیں وہاں ملنے والے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اتنا سا کیا ہے؟ نزلا من عند اللہ، یہ تو صرف ریفریشمنٹ ہے کہ آپ ابھی انٹر ہوئے ہیں جنت میں، تو آپ کو جو شروع میں انٹرٹین کیا جا رہا ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے ابرار کے لیے، یعنی نیکیاں کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک جو اہل کتاب میں سے ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ پر ایمان لے آتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یعنی قرآن، اور جو ان پر نازل ہوا یعنی پرانی کتابوں پر بھی، قرآن پر بھی ایمان لاتے، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، یعنی اللہ کی آیات پہ عمل کرتے ہیں، دنیا کو پریفر نہیں کرتے اللہ کی آیات پر۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ تو مشکلات دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ جی پتہ نہیں کب حساب ہوگا، کب اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جلدی ہو جائے گا حساب، ٹینشن نہ لو، پریشانی نہ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، میں نے بتایا تھا نا کنکلوژن میں کیا ہوگا، کافروں کی بھی بات ہو گئی، اہل کتاب کی بھی بات ہو گئی، سب کو میسج دے دیا گیا، اولو الالباب نے کیا کرنا ہے، دعائیں بھی بتا دی گئی، اب اینڈ میں ایمان والوں کو آخری حکم دیا جا رہا ہے، تم کرو کیا، کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تو نمبر 1 ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ایمان کا ہونا، ایمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 اصبروا، صبر کرو، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کے راستے پہ چل پڑے ہو تو صبر تو کرنا پڑے گا، مشکلیں تو آئیں گی، ٹیسٹ تو ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو صبر کرو، آپ پردہ شروع کریں گے، 10 لوگ پوچھنے والے ہوں گے کیوں کیا ہے، کیا ضرورت تھی، یہ مائی اماں بننے کی کیا ضرورت ہے، یعنی بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، کچھ بھی فجر کے وقت اٹھنا شروع کریں گے، اس پہ لوگ باتیں کریں گے، آپ سینما نہیں جا رہے اپنے فرینڈس کے ساتھ، اس پہ باتیں سننے، یار تم کیا ہر وقت تم اب ہمارے ساتھ بھی نہیں جاؤ گی، گھومو پھرو گی بھی نہیں، یہ کیا بات ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو مشکلیں تو اب آئیں گی، کرنا کیا ہے؟ صبر کریں، ٹھیک ہے؟ اصبروا وصابروا، اور مصابرت کریں، مطلب اسٹیڈ فاسٹنس شو کریں، جم جائیں اپنے عمل پر، استقامت شو کریں، جم جائیں، ورابطوا، اور ربط اختیار کریں، مطلب ڈسپلنڈ آپ کی لائف ہو، ایسی لائف ہو جس میں کہ آپ کو پھر لائف ہی آپ کی ایسے سسٹمیٹکلی چلے نا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ہی ارد گرد ریوالو کر رہی ہو، نمازوں کے ارد گرد، 5 وقت کی نمازیں نا، ان کے ارد گرد ہماری لائف ڈیزائنڈ ہو، ایسی لائف ڈیزائن کر لو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایمان لانا ہے، صبر کرنا ہے، مصابرت ہے، رابطہ ہے، اور دین رابطہ اس کو بھی کہتے ہیں، تیاری کو بھی کہتے ہیں، تیاری کر لو، یعنی وہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نا تیار ہو جاؤ،
ایسی تیاری میں رہو. وَاتَّقُوا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ 5واں لیسن ہمیں یہاں سے مل رہا ہے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ. تو یہ فارمولا فار سکسیس ہمیں یہاں پر بتا دیا گیا ہے. اسلام کی بات ہوئی پوری صورت میں. اسلام کے بعد اسلام کو کھول کر اس میں جو اہم لیسنس تھے، جو اہم کمانڈمنٹس تھیں جو کہ ہم نے کرنی ہے، وہ سب یہاں پر ہمیں اوپنلی بتا دی گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.